अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, आप सबके लिए है ये सरप्राइज़। हाँ जी, सरप्राइज़ क्या है? सरप्राइज़ ये है कि अब क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी छुट्टियां चली हैं तो आप सब ने काफ़ी इंतज़ार किया है। मैंने सोचा आप सबको जो है वो गिफ्ट तो बनता है ना। आप लोगों ने सब्र से नए नावल का और नए एपिसोड का इंतज़ार किया और ज़िद नहीं किया आप लोगों ने नेक्स्ट एपिसोड जल्दी करें उसकी पुकार नहीं लगाई। तो फिर इतना तो इनाम आप सबका बनता है ना। तो मैंने एक नावल के बारे में पूछा था कि ये यूट्यूब पर मौजूद है या नहीं और इसे शेयर करना चाहिए। तो आप सबके जो है वो कमेंट से मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये यूट्यूब पर नहीं है। तो मैंने सोचा कि चलें आप सबके लिए जो है वो एक साथ दो नावल स्टार्ट करते हैं। ये भी बहुत तवील नावल नहीं है और ये वनी बेस्ड नावल है। तो मैंने सोचा कि काफ़ी अर्सा हो गया हमने ऐसा कोई नावल शेयर नहीं किया, तो हम ऐसा भी कोई नावल शेयर कर लेते हैं। तो फिर आप सबके लिए लेकर आई हूँ मैं आज यही नावल और नावल का नाम है तेरी यही मोहब्बत चाहिए और इसकी मुसन्निफ़ा हैं आयशा असगर। और इसकी एपिसोड भी हैं जो होंगी कम अज़ कम 4 एपिसोड होंगी। बढ़ते हैं अब एपिसोड की जानिब जो कि है किस्त नंबर 1। सूरज अपने पूरे आबोताब से दुनिया को रोशन करके एक नई सुबह का पैगाम दे गया। चरिंद परिंद चहचहाते इधर उधर उड़ते नजर आ रहे थे। तमाम लोग भी अपने काम करते हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसे में 3 घराना जरगे के फैसले का इंतजार कर रहा था। एक तरफ इंतकाम की आग लगी थी तो दूसरी तरफ दुनियावी ताकत का इस्तेमाल करते मजलूम पे जुल्म ढाया जा रहा था। और तीसरा घराना अपने गुर्बत के मारे बेबसी से आंसू बहा रहा था। बूढ़ा बाप अपनी लखते जिगर को साथ लगाए रो रहा था। करीब बैठा उसका भाई भी आंसू बहा रहा था। उन्हें यकीन था जरगे में सालों से होता एक ही फैसला होगा। उनकी इकलौती शहजादी को वनी के फरसूदा रस्म की भेंट चढ़ा दिया जाएगा। वो लड़की जो ढेरों ख्वाब सजाए बैठी थी अपने बाप का सहारा बनने का, अपने छोटे भाई को एक अच्छा मुस्तकबिल देने का, अपने बाप का खौफ दूर करने का जो हर वक्त उन्हें खौफजदा रखता था। लेकिन सारे ख्वाब उसे कांच की किरचियों की मानिंद टूटते हुए नजर आ रहे थे। वो भी आज बाकियों की तरह वनी के बेहुदा रस्म की भेंट चढ़ने वाली थी। क्या उसकी भी किस्मत में बाकियों की तरह मार खाना, बात पे बात जलील होना, ढेर सारे काम करना, सबकी नफरत भरी नज़रों लहजों को बर्दाश्त करना, हमेशा के लिए कैद होना लिख दिया गया था या फिर ये एक नई तारीख रकम होने जा रही थी? खैर ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता था। बाबा मैं कैसे रहूँगी आपके बगैर, कैसे? वो रोए चली जा रही थी। शायद रोना उसका मुकद्दर बन गया था। मेरी गुड़िया मजबूर है तेरा बाप, वो भी उसे सीने से लगाए आंसू बहा रहे थे। बाबा हम शहर से यहाँ क्यों आ गए? हम तो वहाँ बचपन से रहते थे, फिर क्यों आए बाबा? वो हिचकियाँ लेते बोल रही थी। इस सवाल पर अहमद इब्राहिम के चेहरे पर एक साया आकर गुजरा। मुझे माफ़ कर दो बेटी, मैं कुछ नहीं कर पा रहा अपनी गुड़िया के लिए। उनके ज़ईफ़ चेहरे पर आंसू मोतियों की सूरत में लुढ़क कर दाढ़ी में जज्ब हो रहे थे। बाबा ऐसे तो ना कहें। उनकी बात पर वो तड़प उठी। ना मैं तुम्हारी माँ को बचा सका और ना अब तुम्हें। उनके चेहरे पर कर्ब के आसार थे। माँ के जिक्र पर आंसू और तेज़ी से निकलने लगे। बाबा दुआ करें कुछ ऐसा हो जाए मैं इस मुश्किल से निकल जाऊं। वो अब उनके आंसू साफ करते हुए बोली। इंशाअल्लाह। वो उसके माथे पर बोसा देते हुए बोले। बाबा मुझे अब तो बता दें ऐसी कौन सी बात है जो आपको हर वक्त खौफजदा करती है? वो उनके हर वक्त खौफजदा रहने के बाबत कई बार पूछ चुकी थी, लेकिन उसे कभी इस बात का जवाब नहीं मिला। मेरी बच्ची जो बात मुझे खौफजदा करती थी, जिसका मुझे डर था, वो हो गया। अब नहीं रहूँगा खौफजदा। उनके चेहरे पर सदियों की मुसाफत थी। क्या मतलब? जिमल उनकी बात समझ ना सकी। जल्द ही तुम्हें मेरे खौफजदा रहने के बाबत पता चल जाएगा। उनकी बात पर जिमर ने सर हिला दिया। कोने पर बैठे 17 साला सुफियान के रोते वजूद पे जैसे ही जिमल की नज़र पड़ी तो वो फ़ौरन उठते उसके पास गई। सुफियान मेरी जान, वो उसके आंसुओं से तर चेहरे को साफ करते हुए बोली। आप ही मैं सच कह रहा हूँ, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। आप ही मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। वो फ़ौरन से जिमल से लिपटता हुआ बोला। जानती हूँ मेरी जान, तुम अपने आप को कसूरवार मत ठहराओ। ये जालिम लोग होते ही ऐसे हैं। वो अच्छी तरह समझ रही थी कि सुफियान के नाम पर जिमल को वनी करना सुफियान को अंदर से खा रहा था। तुम बाबा का ख्याल रखना, दिल लगाकर पढ़ना, और जो ख्वाब मैं बाबा का पूरा ना कर सकी उन्हें तुम करना। वो आंसुओं पर बमुश्किल बंद बांधते उसे मोहब्बत से समझाने लगी। वनी या स्वारा एक रस्म के 2 नाम हैं। पंजाब में इसे वनी जबकि सरहद में इसे स्वारा कहा जाता है।
سندھ اور بلوچستان میں اس طرح کی رسمیں ہیں جن کے ذریعے دو خاندانوں میں صلح کی خاطر جرگہ یا پنچایت کے ذریعے بطور جرمانہ ہرجانہ لڑکیاں دی جاتی ہیں۔ ونی ایک روایت ہے قدیم زمانہ میں قبیلوں اور خاندانوں میں دشمنیوں اور قتل و غارت کو روکنے کے لیے جرگے اور پنچایت کا نظام رائج تھا اور اسی کے ذریعے اس طرح کے فیصلے کیے جاتے۔ بابا سائیں میں نہیں کروں گا نکاح۔ اس کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہو رہی تھیں، لہجہ بھی بلا کا سخت تھا۔ کونے میں کھڑی لڑکی باپ بھائی کی بحث پر آنسو بہا رہی تھی۔ زہران خان، یہ ہمارا فیصلہ ہے اور تمہیں ماننا پڑے گا۔ ان کا انداز دو ٹوک تھا۔ آپ غلط فیصلہ کر رہے ہیں بابا سائیں، کیونکہ اس گناہ میں مجھے بھی شراکت دار بنا رہے ہیں۔ وہ بھی ان کے دو بدو ہوتا جواب دینے لگا۔ ہمارا فیصلہ کبھی بھی غلط نہیں ہوتا، یہ تو تم کہہ رہے ہو۔ اگر کوئی اور ہوتا تو گدی سے زبان کھینچ لیتا۔ وہ سرخ آنکھیں لیے تیز آواز میں بولتے در و دیوار کو ہلا گئے۔ تم اگر نہیں کرنا چاہتے تو نہ کرو، لیکن یاد رکھنا اس کے بعد حویلی سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہوگا، نہ تم میشی سے ملو گے۔ آگ کے پیپر کچھ ہی دن میں مل جائیں گے۔ ان کا لہجہ اب کی بار پرسکون تھا۔ میشی باپ کی بات پر اور تیزی سے روتے ہوئے چچی جان کے گلے لگی۔ بہن کو روتا دیکھ کر زہران خان نے لب بھینچ لیے۔ اس کا باپ بھی پہنچا ہوا کھلاڑی تھا، دونوں اہم جگہوں سے وار کیا تھا۔ ابھی اس کے امتحان ہونے تھے اور اس کے بعد ہی اس نے بزنس سٹارٹ کرنا تھا، اور دوسرا بہن سے نہ ملنا۔ میں تیار ہوں۔ مٹھی کو سختی سے بھینچے شدت گریہ سے سرخ ہوتی آنکھیں وہ کہتے ہی لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے محتشم خان کے لب مسکراہٹ میں ڈھلے۔ ایک طرف سردار محتشم خان، زہران خان، فہد خان بیٹھے تھے، دوسری طرف احمد ابراہیم، زمل، سفیان اور ان کے گاؤں کے سردار عالمگیر چودھری اور شہزاد چودھری تھے۔ احمد ابراہیم اپنی بیٹی کے لیے کچھ بول ہی نہ سکے۔ وہ یہ نہ کہہ سکے کہ ان کی بیٹی کو ونی کے بجائے ان کی جان لے لی جائے، کیونکہ اس فیصلے کا حق ان کے سردار نے خود لے لیا تھا۔ سردار محتشم خان کا سفیان کی بہن کو ونی مانگنا سردار عالمگیر چودھری نے بلا تردد قبول کر لیا تھا۔ یہ فیصلہ تو پہلے سے ہی پتہ تھا سب کو، بس رسم کے مطابق جرگہ بٹھا کر اس کا اعلان کروایا تھا۔ زہران خان اور زمل ابراہیم کا نکاح ہو گیا تھا۔ محتشم خان نے ایک مسکراتی نگاہ احمد ابراہیم پر ڈالی اور ان نظروں کا مفہوم احمد ابراہیم بھی اچھی طرح جانتے تھے۔ زمل اپنی ہاتھوں کی لکیروں کو غیر دماغی سے تک رہی تھی، تبھی خیال آتے اپنے سامنے بیٹھے وجود کو دیکھا جس سے کچھ دیر قبل اس کا نکاح پڑھایا گیا تھا۔ سخت چٹانوں جیسے تاثرات چہرے پہ چھائی بیزاریت، مٹھی کو بھینچے جس کی وجہ سے نس ابھرے ہوئے تھی۔ زمل کا ننھا سا دل دہلا گئی۔ گوری رنگت جو ضبط کے باعث سرخ ہو رہی تھی، ہلکی براؤن رنگ کی ذہین آنکھیں، سلکی بالوں کو جل سے سیٹ کیے وائٹ کاٹن سوٹ میں ملبوس، براؤن چادر کو کندھے سے لیے، بلا شبہ وہ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا۔ سفیان نفرت بھری نگاہ شہزاد چودھری پر ڈالتے وہاں سے نکل پڑا۔ چل ادھر سے۔ وہ جو اپنی آگے والی زندگی کو سوچنے میں محو تھی، اتنی بدتمیزی سے مخاطب کرنے پر سر اٹھایا۔ دیکھنے سے وہ 30-35 سال کے لگ بھگ عورت ان کی ملازمہ معلوم ہو رہی تھی۔ زمل فوراً سے اپنے ارد گرد نظریں دوڑائیں تو سب جا رہے تھے۔ نگاہیں فوراً باہر کی جانب گئی جہاں اس کے باپ بھائی بے بسی سے آنسو بہاتے اسے دیکھتے ہوئے جا رہے تھے۔ یقیناً ان دونوں کو زمل سے ملنے نہیں دیا گیا تھا۔ زمل کی شہد رنگ بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کیسی یہ بے بسی ہے؟ وہ شکستہ قدموں سے اسی ملازمہ کے ہم قدم ہوئی اور ایک گاڑی میں جا بیٹھی۔ اتریں اس گاڑی سے۔ وہ جو منہ ہاتھوں میں دیے رو رہی تھی، اتنے سخت لہجے پر ڈرتے ہوئے سر اٹھایا، خوفزدہ نظروں سے اس شخص کو دیکھا جس کے نکاح میں اسے دیا گیا تھا۔ اس گاڑی سے اتریں۔ اس کی خوفزدہ نظروں کو دیکھتے اب اس کا لہجہ دھیما ہوا تھا، لیکن نرمی کے آثار نہ تھے۔ ریشمہ، اسے دوسری گاڑی میں بٹھاؤ۔ اس کے ڈرے سہمے وجود کو دیکھتے وہ ملازمہ کو آواز دیتے ہوئے بولا۔ زہران خان کے کہنے کی دیر تھی، ریشمہ نے اسے نکال کر دوسری گاڑی میں بٹھا دیا۔ اس کے اترتے ہی خان اپنی گاڑی میں بیٹھا۔ کہاں جا رہے ہو زہران؟ سردار محتشم نے جیسے ہی اسے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے دیکھا فوراً اس کے پاس آئے۔ آپ کے کہنے پر تو میں نے یہ سب کر لیا ہے، لیکن اس کے آگے مجھ سے کوئی امید نہ رکھیں، وہ بے تاثر لہجے میں کہتا گاڑی بھگا لے گیا۔ اس کی بات سن کر سردار محتشم لب بھینچ گئے۔ ان دونوں کی باتیں سنتی زمل کو اپنی ناقدری پر رونا آیا۔ کون سی ناقدری زمل؟ تم ایک ونی میں آئی ہوئی لڑکی ہو۔ لمحے میں ہی وہ تلخی سے اپنے آپ سے مخاطب ہوئی۔ کچھ دیر کے سفر کے بعد گاڑی اپنی منزل پر پہنچ چکی تھی۔ باہر آؤ، وہی ملازمت سخت لہجے میں کہتے ہوئے نیچے اتری۔ تو اب مجھے ملازموں کی بھی نفرت سہنی پڑے گی۔ سرخ آنکھیں، بھیچے ہوئے لب، آنسوؤں کے مٹے مٹے نشانات، وہ قابل رحم معلوم ہو رہی تھی۔
وہ خاموشی سے اتری۔ حویلی پر نظر ڈالتے اس کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ بکھری۔ جتنی یہ حویلی خوبصورت دکھتی تھی، اس میں رہنے والے لوگ شاید اتنے ہی بے رحم تھے۔ وہ ملازمہ کی تقلید میں حویلی کے اندرونی حصے پر جا پہنچی۔ وہ ادھیڑ عمر عورت، ان کے ساتھ 2 جوان لڑکی کھڑی تھی۔ سب کی نفرت بھری نظریں وہ بخوبی محسوس کر رہی تھی، سوائے ایک لڑکی کے جس کے چہرے پر ہمدردی تھی، یا شاید اس کا وہم تھا۔ یہ تو آگے جا کر ہی پتہ چلنا تھا۔ بڑے سے کالے رنگ کی چادر سے خود کو چھپائے، نظریں اپنے پاؤں پر جمائے وہ انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ تبھی ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ اس عمل کے لیے وہ تیار نہ تھی، لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے ہوئی۔ گرم سیال ایک بار پھر سے چہرے کو بھگونے لگا۔ نظریں اٹھائی تو اس سے ہی 2-3 سال بڑی لڑکی نفرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آج تک اس کے بابا نے اسے سخت لہجے میں بات نہ کی تھی، اور اس سے کچھ سال بڑی لڑکی نے اسے تھپڑ لگا دیا تھا۔ اس کے اس عمل پر ان 2 خواتین نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، جبکہ ہمدرد نگاہ سے دیکھنے والی لڑکی لب کاٹنے لگی۔ کیا قصور تھا ہمارا؟ کیوں دیا اتنا بڑا غم؟ ہاں بولو، 1 ماہ بعد شادی تھی ہماری۔ وہ جنونی انداز میں بولتے اس کی گردن کو اپنے ہاتھوں کے شکنجے میں لیتے گرفت مضبوط کرنے لگی۔ سمل تڑپتے ہوئے اس کا ہاتھ ہٹانے لگی۔ مفسرہ چھوڑو اسے، سردار محتشم کی زوجہ فضیلہ بیگم نے آگے بڑھ کر اسے چھڑوایا۔ کیا کر رہی تھی تم؟ وہ تھوڑی سختی سے بولی۔ سمل بری طرح کھانسنے لگی۔ تائی جان، ہم نے کہا تھا اس لڑکی کو نہ لائیں حویلی میں۔ اسے دیکھ کے ہمارا غم اور بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ نہیں ہوگا کم۔ ہم نے کہا تھا آپ لوگوں سے، کہا تھا ہم نے، جہاں مہران خان کا خون گرا ہے وہیں پہ اس کے بھائی کا بھی گرنا چاہیے تھا، تبھی سکون آتا ہمیں۔ وہ روتے چیختے ہوئے بولتی وہاں سے اپنے کمرے کی جانب بھاگی، جبکہ زمل اپنے بھائی کے بارے میں سن کر تڑپ گئی۔ مہرماں دیکھو اسے جا کر۔ وہ اپنے پیچھے کھڑی مفسرہ کی ماں کو بولی تو وہ سر ہلاتے بیٹی کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ مشل، اسے فی الحال اسٹور روم میں لے جا کر میں کچھ کرتی ہوں۔ وہ بھی وہاں سے کہتے ہوئے چلی گئی۔ اب حال میں صرف ہمدرد نگاہ سے دیکھنے والی لڑکی اور زمل ہی رہ گئی تھی۔ چلیے، وہ نرم لہجے میں اسے پکارنے لگی۔ اس کے تمیز سے مخاطب کرنے اور نرم لہجے پر وہ تلخی سے مسکرائی اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ وہ سیدھا سا اسٹور روم، جہاں کتنے ہی فالتو سامان پڑے تھے، کتنے ہی گرد و غبار تھے۔ روشنی کے نام پر صرف 0 پاور کا بلب روشن تھا۔ حویلی کے اندرونی حصے میں ہونے کی وجہ سے یہاں سورج کی روشنی بھی نہیں آتی تھی۔ اتنے گرد و غبار سے دونوں کو بے ساختہ کھانسی ہوئی۔ کچھ چاہیے ہوگا تو بتا دیجیے گا، مشل اس پہ دکھ بھری نظر ڈالتے ہوئے بولی۔ کیا مجھے مانگنا چاہیے؟ اس کی بات پر زمل تلخی سے بولی۔ سوری، مشل اپنی نرم طبیعت کی خاطر پوچھ رہی تھی، لیکن شاید اس کے الفاظ پہلے سے ہی دکھی لڑکی کو تکلیف پہنچا گئے۔ سنو، مجھے سوری مت کہو، میں یہاں یہ الفاظ سننے نہیں آئی۔ اس کے نرم لہجے پہ اب زمل بھی نارمل انداز میں بولی۔ کیوں، آپ انسان نہیں ہیں؟ وہ اپنی بھیگی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تم میں اور مجھ میں فرق ہے۔ فرق؟ کون سا فرق؟ مجھے تو کوئی نہیں دکھ رہا۔ آپ بھی انسان ہیں اور میں بھی۔ ہم دونوں کو ہی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ کسی کو کسی پہ فوقیت نہیں سوائے تقویٰ کے، یہ ہمارے نبی نے کہا ہے، تو مجھے تو کوئی فرق نہیں دکھتا۔ آپ کو پتہ ہے یہ آنکھیں کیوں نم ہیں؟ ایک مظلوم کو بلا وجہ ظلم سہتے دیکھ کر، اپنے بابا سہی اور مورے کے کندھے پہ ایک اور گناہ کا اضافہ ہوتے دیکھ کر۔ وہ تکلیف سے کہتے ہوئے جانے کے لیے مڑی۔ تم زہران خان کی بہن ہو؟ اس لڑکی کے نئے نقش بالکل اپنے بھائی جیسے تھے، بالکل اپنے بھائی کی طرح خوبصورت۔ اس حویلی کے تو سارے ہی لوگ خوبصورت تھے، شاید خان حویلی کو خوبصورتی وراثت میں ملی تھی۔ زمل بھی خوبصورتی میں کوئی کم نہ تھی، اور یہ خوبصورتی اسے اپنی ماں سے ملی تھی۔ مشل بغیر مڑے ہی ہاں میں سر ہلاتے وہاں سے چلی گئی، اور زمل وہیں گندے فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ ہاتھ بے ساختہ گالوں پر گئے، اب شاید اسے تھپڑ اور کھانے تھے۔ یا اللہ، مجھے اس مصیبت سے نکال دے۔ گھٹنوں میں سر دیے وہ سسکنے لگی۔ باپ اور بھائی کے آنسوؤں سے تر چہرے اسے رلا رہے تھے۔ اسے حویلی کے لوگوں سے نفرت ہونے لگی۔ ابے یار، اتنے غصے میں کیوں ہے؟ کچھ بتائے گا؟ نعمان اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھا تھا۔ وہ جب سے آیا تھا ٹہلے جا رہا تھا، اب کہیں جا کر بیٹھا تھا۔ تجھے معلوم ہے مجھے اس بےہودہ رسم سے کتنی نفرت ہے، اور بابا سائیں کو لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ وہی کر گئے۔ آگ کرنے کی دھمکی دے دی تھی مجھے۔ خون کے بدلے خون کے بجائے اس کی بہن کو ونی میں لے آئے ہیں۔ اس کے لہجے میں دکھ، تکلیف کیا کیا نہیں تھا۔ تو یار، ونی میں آئی ہوئی لڑکی ہے نا، تو وہ ہی ماہم سے شادی کر لینا تم۔ نعمان اپنے تئیں اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ بات صرف شادی کی نہیں ہے، اور یہ ماہم کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ خیر، اگر میرا بزنس سٹارٹ ہو گیا ہوتا تو کبھی بابا سے اس کے گناہ میں حصہ دار نہ بنتا۔
اور مجھے ملال اس بات کا ہے اب اس بے قصور لڑکی کے ساتھ یہ لوگ برا سلوک کریں گے۔ وہ ماتھا مسلتا ہوا اضطراب سے بولا۔ تو پریشان نہ ہو، پیپر سے فارغ ہو جا، پھر سوچنا کیا کرنا ہے، اور کنسٹرکشن کا کام تو جاری ہے، انشاءاللہ جلد ہماری کمپنی تیار ہو جائے گی۔ وہ یہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ وہ اس کا بیسٹ فرینڈ ہو کر بھی اسے سمجھ نہیں پاتا تھا۔ یہ کیا اس کے گروپ کا کوئی بھی ممبر سمجھ نہیں پاتا تھا، کیونکہ اس کی سوچیں سب سے منفرد تھیں۔ ریشمہ، ریشمہ، فضیلہ بیگم کی چنگھاڑتی ہوئی آواز پر ریشمہ بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوئی۔ جی خان بی بی۔ فضیلہ بیگم کو سارے ملازم خان بی بی کہتے تھے۔ نظریں نیچے کیے ہی اتنا کہا ہمت نہیں تھی کہ نظریں ملا سکے۔ اس چھوکری کو لے کر آؤ، سارے کچن کا کام، صفائی، ہر ایک چیز اس سے کرواؤ گی، ذرا سا بھی آرام مت دینا اسے۔ وہ نفرت سے بھرے ہوئے لہجے میں بولی۔ جاؤ اب، ان کے کہنے پر وہ تیزی سے گئی۔ اے لڑکی، بعد میں رونا دھونا کرنا، ادھر سے جلدی اٹھ۔ ابھی جس سے ریشمہ کی نظریں اٹھانے کی ہمت نہیں تھی، اب وہی روب دکھا رہی تھی۔ زمل آنسو صاف کرنے لگی۔ اس ملازموں کی بھی نفرت پہ اسے اپنی ذات بے معنی سی لگی۔ بوجھل قدموں سے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ باورچی خانے میں پہنچ کر وہ اسے سارے کام بتانے لگی۔ اتنے زیادہ کام کا سن کر وہ چکرا گئی۔ لب سیے خاموشی سے سنتی رہی۔ کھانا بنانے کا کام بھی اسے ہی دیا گیا تھا۔ اسے چند ایک اہم چیزوں کے علاوہ کچھ بنانا نہیں آتا تھا۔ بلا شبہ وہ 23 سال کی تھی، لیکن اس کے بابا نے اسے کچھ کرنے ہی نہیں دیا تھا، یہ کہہ کر کہ تم پڑھائی میں سخت محنت کرو اور بابا کا سہارا بنو۔ وہ بابا کا حکم بجا لاتے، دل لگا کے پڑھائی کرتی اور اپنے ڈپارٹمنٹ کی ٹاپ پر رہتی۔ یہ سب کام تو کل سے کرے گی، ذرا سی بھی کوتاہی ہوئی تو خان بی بی کے عتاب سے بچ نہیں سکے گی تو، سمجھ رہی ہے نا؟ وہ سخت لہجے میں استفسار کرنے لگی۔ زمل آنسو پیتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی۔ زمل کا کھڑے کھڑے برا حال ہو گیا۔ یہ سوچ کر ہی وہ ہلکان ہو رہی تھی کہ یہ سارے کام کل سے اس نے کرنے ہیں۔ شام اب آہستہ آہستہ رات میں ڈھل رہی تھی۔ زمل لمحے کے لیے ماربل سے ٹیک لگا کر کھڑی ہوئی تھی کہ فضیلہ بیگم کی آواز پر تیزی سے سیدھی ہوئی۔ سنو لڑکی۔ ان کا لہجہ سپاٹ تھا، کسی بھی احساس سے عاری۔ جی، زمل ڈرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ میرے ساتھ آؤ۔ وہ اس پر نفرت بھری نظر ڈالتے ہوئے آگے بڑھی۔ زمل آہستہ آہستہ ان کے پیچھے چلنے لگی۔ باورچی خانے سے نکلتے ہال کی طرف آئی تھی۔ وہاں سے آگے ایک خوبصورت لمبی راہداری کراس کرتے وہ ایک کمرے کے آگے جا کر رکی۔ حویلی بس صرف نام کی ہی حویلی تھی، ورنہ اندر سے اس کی طرز تعمیر جدید طرز پر کی گئی تھی۔ دروازے کا ناب گھماتے وہ اندر داخل ہوئی۔ پیچھے مڑ کے دیکھا تو زمل دروازے پر ہی ایستادہ تھی۔ اندر آؤ، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ وہ غصے سے گویا ہوئی۔ ان کی تیز آواز پر بیڈ پر لیٹا بوڑھا وجود آنکھیں کھول کر انہیں دیکھنے لگا۔ اس بوڑھے وجود کی آنکھوں میں جہاں انہیں دیکھ کر خوف ابھرا تھا، وہیں زمل کو دیکھ کر ان کی آنکھیں الگ ہی انداز میں چمکی تھیں۔ ان کا ہر کام آج سے تم کرو گی، کھانے کھلانے سے مالش تک، دوائیاں بھی وقت پر دو گی، اور ہاں، مجھے ان سے کبھی بھی بات کرتے ہوئے نہ دکھو۔ وہ اس کے بالوں کو ہاتھوں کے شکنجے میں جکڑے۔ زمل سی کر کے رہ گئی، آنکھیں نمکین پانی سے بھر گئی۔ ابھی انہیں دوائی دے کر اسٹور روم میں جاؤ اور حویلی میں بلا مقصد اپنا منحوس وجود لیے مت گھومنا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کا بال چھوڑتے نفرت سے بولتی کمرے سے نکل گئی۔ زمل آنسو کو انگلیوں سے صاف کرتی ہوئی چلتی ہوئی بیڈ پر اس بوڑھے وجود کے پاس سائڈ ٹیبل سے دوائیاں اٹھا کر دیکھنے لگی۔ بیٹی، اس لہجے میں محبت ہی محبت تھی۔ جی، زمل چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ میری بچی، اپنے نحیف ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما۔ آپ کو مجھ سے نفرت نہیں ہو رہی؟ زمل ان کے انداز پر بے یقینی سے پوچھنے لگی۔ کیا کوئی اس حویلی میں اسے محبت سے پکار سکتا تھا؟ نہیں میری بچی، مہران بہت اچھا بچہ تھا، لیکن اللہ کی چیز تھی، اس نے لے لی۔ ان کی آنکھیں مہران خان کی یاد میں نم ہوئیں۔ میرے بھائی نے مہران خان کو نہیں مارا، اس معصوم کو تو کسی نے پھنسایا ہے۔ ان کے شفقت بھرے انداز میں زمل کو کچھ حوصلہ ہوا۔ میری بچی، تجھے یہ حویلی والے اس لیے نہیں لے کر آئی ہیں، بلکہ تجھے لانے کے پیچھے کوئی اور مقصد۔ تو ابھی تک ادھر ہی خان بی بی نے تجھے جلدی کرنے کو بولا تھا۔ ریشمہ کی چنگھاڑتی ہوئی آواز پر دونوں اپنی جگہ کام کر رہ گئے۔ زمل جلدی سے انہیں دوائی دے کر اٹھی۔ اس کے اٹھنے پر بوڑھے وجود کے چہرے پر اداسی چھائی، جسے زمل نے بخوبی محسوس کیا۔ زمل تو ویسے ہی ان کی بات پر الجھ گئی تھی، آہستہ سے محبت سے ان کا ہاتھ تھپ تھپاتے اٹھ کر کمرے سے نکل گئی۔ رات کا اندھیرا ہر سو چھا رہا تھا۔ وہ اسٹور روم میں آئی تو لیٹنے کے لیے جگہ تلاشنے لگی۔ نظریں دوڑا کر ایک کارٹن کے اوپر سے بچھانے کی غرض سے مٹی سے اٹا چادر اٹھایا اور جھاڑنے لگی۔ اتنی زیادہ دھول سے اسے کھانسی ہو گئی، لیکن پانی لانے کی ہمت نہیں تھی۔ اسے تو کھانے کو بھی بچا کچا دیا گیا تھا۔
2-3 نوالے بمشکل نکلتے وہ کچن میں پلیٹ رکھ چکی تھی۔ اچھی طرح جھاڑنے کے بعد وہ چادر ایک کونے میں بچھا چکی۔ قریب ہی ایک پرانا تکیہ پھینکا تھا۔ یقیناً یہاں حویلی کی پرانی چیزیں یوں ہی رکھتی جاتی ہوں گی، بلکہ پھینکنا کہنا زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ کوئی بھی شے ترتیب سے رکھی ہوئی نہیں تھی بلکہ پھینکی ہوئی تھی۔ صد شکر تھا وہ گاؤں کی لڑکیوں کی طرح صرف چادر نہیں لیتی تھی بلکہ دوپٹہ سر پہ رکھتی اور چادر ایک کندھے سے لے کر دوسرے کندھے پر اوڑھتی تھی۔ چادر اتار کر اپنے اوپر لی اور دوپٹہ تکیہ پر بچھا کر لیٹ گئی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، ساری رات آنکھوں میں ہی کٹنی تھی۔ آنسو نکل نکل کر تکیے کو بھگو رہے تھے۔ باپ بھائی کی یاد شدت سے آ رہی تھی۔ ایک انجان جگہ پر لیٹے اسے اپنا گھر بہت یاد آ رہا تھا۔ اس کی 18 سالہ زندگی شہر میں گزری تھی۔ 3 سال پہلے ہی وہ لوگ سیمل اور سفیان کی ماں کی کار میں ایکسیڈنٹ ہونے والی موت کے بعد گاؤں آ گئے تھے۔ سیمل کے کتنے ہی بار پوچھنے پر وہ لوگ گاؤں کیوں آئے ہیں، احمد ابراہیم نے اسے کبھی جواب نہیں دیا تھا۔ ایک بیٹا تو مجھ سے دور ہو گیا، دوسرے کو آپ کیوں کر رہی ہیں؟ فضیلہ بیگم بیڈ پر دوسری سائیڈ پر بیٹھے فائل اسٹڈی کرتے محتشم خان سے بولی۔ پریشان نہ ہو، غصہ ٹھنڈا ہوگا تو آ جائے گا، وہ مصروف سے انداز میں گویا ہوئے۔ آپ اس لڑکی کو کیوں لے کر آئے ہیں؟ میرے بچے کا بدلہ اس کے بھائی سے لیتے نا۔ ان کی آنکھیں مہران خان کی یاد میں نم ہو رہی تھی۔ تم اچھی طرح جانتے ہو اس لڑکی کو اس حویلی میں لانے کا مقصد صرف مہران خان کی موت کا بدلہ لینا نہیں ہے، بلکہ کسی اور چیز کا بھی، وہ پرسوچ انداز میں بولے۔ تو کیا آپ میرے بیٹے کا بدلہ نہیں لیں گے؟ وقت آنے پر میں اس لڑکے کو مار کر اپنے بیٹے کا بھی بدلہ لے لوں گا، اور جتنا ہو سکے اس لڑکی کو تکلیف دو اور اس کی ویڈیو بنا کر مجھے دے دینا۔ آخری بات کہتے ان کی گھنی مونچھوں تلے لب پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ فضیلہ بیگم محتشم خان کے آگے کچھ نہ کہہ سکتی تھی، خاموشی سے دوسری طرف کروٹ لیتے ہوئے لیٹ گئیں۔ اس کی آنکھ بمشکل اپنی آگے آنے والی زندگی کو سوچتے 1 گھنٹہ پہلے ہی لگی تھی کہ کسی کی تیز آواز پر جھٹ سے کھلی۔ مندی مندی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگی تو سامنے ہی ریشما کا چہرہ دکھا۔ کل کا سارا منظر فلم کی طرح اس کی آنکھوں میں گھوما۔ مطلب وہ اپنے بابا کے گھر نہیں تھی، اسے تو ونی کی رسم کی نظر کر دیا گیا تھا۔ سرخ آنکھیں رات بھر جاگنے اور رونے کی چگلی کھا رہی تھیں۔ آدھے گھنٹے میں باورچی خانے میں پہنچا۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر ایک لمحے کو ریشما کے دل کو کچھ ہوا، لیکن اگلے ہی لمحے ہمدردی کا ہے بھی نکل گیا۔ حویلی کے لوگوں کی طرح شاید ان کے دل بھی پتھر ہو گئے تھے۔ سنیے، وہ جانے لگی تھی کہ زمل پکار بیٹھی۔ بولو، وہ نخوت سے بولی۔ مجھے وضو بنانا ہے، میرے کمرے میں آ کر بنا لو۔ خلاف توقع وہ آرام سے بولی۔ زمل اس کی تقلید میں ملازموں کی رہنے والی جگہ پر چلی گئی، جہاں چھوٹے کمرے ملازموں کے رہنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ زمل نماز ادا کر کے اپنے باپ بھائی کے لیے ڈھیروں دعائیں کرتے نم آنکھیں لیے کچن کی طرف چل دی۔ سنو لڑکی، تم بڑے خان کے لیے ساگ اور گڑ کا شربت بناؤ، ان 2 چیزوں کے بغیر وہ ناشتہ نہیں کرتے، اور مفسرہ بی بی کے لیے لسی۔ جیسے جیسے کر کے وہ ساگ تیار کر ہی دیا۔ مجھے گڑ کا شربت بنانا نہیں آتا، تھوڑی دیر بعد وہ ہمت کر کے بولی۔ گل مینا تم کو بتاتی جائے گی اور تم بناؤ، وہ وہاں کھڑی ایک کم عمر ملازمہ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ زمل اس کے بتانے پر بناتی جا رہی تھی، بناتے ہوئے اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے اور ایک خوف دل میں کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ آج زہران خان کا پہلا پیپر تھا، وہ MBA کے لاسٹ ایئر میں لاسٹ سیمیسٹر کا پیپر دے رہا تھا۔ ان کے بعد اسے ڈگری مل جانی تھی۔ وہ حویلی میں ایک بار بھی کال نہیں کر سکا تھا۔ اس کا غصہ کسی طور کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ غصے میں بابا سائیں اور مورے سے بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ابھی پیپر شروع ہونے میں آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ وہ یونی کے لان میں خاموش سا بیٹھا تھا کہ یکایک ذہن میں گاڑی میں بیٹھی خوفزدہ سی لڑکی کا عکس ابھرا۔ ابھی وہ اسے سوچ رہا تھا کہ نعمان اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ یار تیری خوبصورتی کی تو کیا ہی بات ہے، ہر لڑکی تیرے لیے مرنے کو تیار ہے، اب بیچاریوں کو تیرا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ نعمان اس کی ڈیشنگ پرسنالٹی سے مرعوب تھا۔ وہ انتہا کا وجیح انسان کبھی بھی اپنی خوبصورتی کو لے کر کسی کو ڈی گریڈ نہیں کرتا تھا اور نہ ہی مغرور تھا۔ اگر ایسی بات ہے نا تو مجھے اپنی خوبصورتی سے نفرت ہے۔ اس کا چہرہ کسی بھی تاثر سے پاک تھا۔ تو بہت بڑا ناشکرا ہے۔ نعمان کو اس کی بات کچھ خاص پسند نہیں آئی۔ میں ناشکرا نہیں ہوں، بلکہ اس رب کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ میں خائف اپنے آپ سے ہوں کہ میری خوبصورتی کی وجہ سے ان کے دل میں غلط خیال آتے ہیں، وہ غلط راہ پر چلنے لگتی ہیں۔ تو یار اس میں تیری کیا غلطی ہے؟ تیری بات تو میری سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ وہاں سے کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ میری بات تو کسی کی سمجھ میں بھی نہیں آتی، وہ ہلکے سے ہنستا۔ وہ منفرد تھا، وہ عام مردوں جیسا نہیں تھا۔ اگر لڑکیاں اس کی طرف اس کی خوبصورتی کی وجہ سے راغب ہوتی تھیں
تو وہ ہرگز یہ نہیں کہتا کہ ان کا کریکٹر اچھا نہیں ہے یا وہ اچھے گھر سے نہیں ہے، بلکہ اسے بھی اپنی غلطی ٹھہرا دیتا۔ وہ 5:30 بجے سے لگی تھی اور ناشتہ بناتے بناتے پورے 2 گھنٹے ہو گئے تھے۔ ریشما نے اسے اچھی خاصی چیزیں بنوائی تھی اور ساتھ بتا بھی دیا تھا یہی چیزیں روز بنیں گی۔ زمل کا تو برا حال ہو چکا تھا، اس کی جان اسی میں نکل رہی تھی اور اب اسے دوپہر اور رات کا کھانا بھی تیار کرنا تھا، ساتھ صفائی بھی۔ 8 بجے سبھی ناشتے کی میز پر موجود تھے۔ یہ گڑ کا شربت کس نے بنایا ہے؟ سردار محتشم گھونٹ بھرتے ہی دہاڑے۔ ٹیبل پر سکوت سا چھا گیا۔ ریشما بلا کر لاؤ اس منحوس لڑکی کو۔ سردار محتشم کا غصہ دیکھتے فضیلہ بیگم نے ریشما کو آواز دی۔ مشل بے بسی سے آنے والے وقت کا سوچنے لگی۔ زمل ڈرتے ڈرتے آہستگی سے چلتے ہوئے آ رہی تھی کہ تبھی سردار محتشم پوری قوت سے گلاس اس کے قریب پھینکتے ہوئے بولے۔ وہ سہم کر پیچھے ہوئی آنکھ کی پتلیاں خوف سے پھیل گئیں۔ سنو لڑکی، تمہارے بھائی نے میرے بیٹے کو تو مجھ سے چھین لیا، لیکن اس کا خمیازہ تم بھگتو گی۔ وہ نفرت سے اسے دیکھتے ہوئے بولے۔ فضیلہ بیگم اسے اس کی اوقات اچھی طرح یاد دلائیں اور ہر غلطی کی سزا دیں۔ اسے کہنے کے بعد وہ فضیلہ بیگم سے بولے اور لمبے ڈگ بھرتے باہر نکلے۔ ارادہ زمینوں پر جانے کا تھا۔ یہ صاف کرو، پھر بعد میں تم سے نمٹتی ہوں، سخت لہجے میں کہتے وہ دوبارہ ناشتے کی طرف متوجہ ہوئی۔ لڑکی، تمہاری ماں نے کچھ بنانا سکھایا بھی ہے یا نہیں؟ وہ جو کانچ کے ٹکڑے اٹھا رہی تھی، فضیلہ کی غصے سے بھری آواز میں گھبراہٹ میں کانچ کے ٹکڑے اس کے ہاتھ کو اچھا خاصا زخمی کر گئے۔ لفظ ماں اور تکلیف کی شدت سے شہد رنگ آنکھیں برس پڑی۔ مورے، اس کا خون نکل رہا ہے۔ مشل فوراً کرسی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھنے لگی۔ مشل، رک جاؤ وہیں، انہوں نے تیز آواز میں وارننگ دی۔ مورے، لیکن اس کا خون بہہ رہا ہے۔ وہ اس کے بہتے خون کو دیکھ کر بے چین ہوئی۔ مشل، دوبارہ اپنی جگہ پر جاؤ اور مجھے کہنا نہ پڑے یہ پھر سے۔ اپنی ماں کی صفاقی کی انتہا دیکھ کر وہ وہاں سے اپنے کمرے کی جانب جانے لگی تھی کہ ان کی کہی گئی بات پر وہی منجمد ہوئی۔ مشل، دوبارہ ٹیبل پر آؤ اور اب بدتمیزی ہوئی تو انجام کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ مشل چاروں ناچار ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی۔ جاؤ تم، وہ زمل کو دیکھ کر نخوت سے بولی۔ مشل بھابھی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور جلدی سے ناشتہ کرو، یونیورسٹی بھی تو جانا ہے۔ مہرمہ بیگم جو ہر بات میں فضیلہ بیگم کی ہاں میں ہاں ملاتی تھی۔ زمل جانے کے لیے اٹھی تو غیر ارادی طور پر نگاہ مفسرہ کی طرف بڑھی، جس کے لب مسکرا رہے تھے۔ زمل سے نظریں ملنے پر اس کی مسکراہٹ اور گہری ہوئی۔ زمل الجھ گئی، لیکن کچھ کہہ تھوڑی سکتی تھی۔ زمل کچن میں آ کر آنسو بہانے کے ساتھ پٹی کرنے لگی۔ دوپہر میں من پسند کھانا نہ ملنے پر مفسرہ اسے ایک اور تھپڑ لگا چکی تھی، لیکن کسی نے اف تک نہ کہا۔ زمل یہی اندازہ لگا سکی کہ مفسرہ یا تو اس حویلی کی لاڈلی ہے یا پھر مہران خان کی موت کے بعد اس کی ہر بیجا ضدیں پوری ہونے لگی ہیں۔ مفسرہ بچے، میں جانتی ہوں یہ دکھ بہت بڑا ہے، نہ صرف تمہارے لیے بلکہ ہمارے لیے بھی۔ جوان بیٹا کھویا ہے میں نے، وہ دکھ سے بولی۔ فضیلہ بیگم اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھی تھی اور مفسرہ کی دوسری طرف مہرمہ بیگم تھی۔ اس طرح کمرے میں خود کو بند کرو اور یوں ہم پر ظلم نہ کرو، وہ اس کو خاموش دیکھ کر بولی۔ بھابھی، میں اتنا اسے سمجھا رہی ہوں لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اتنی مشکلوں سے تو کھانے کی ٹیبل پر لاتی ہوں۔ مہرمہ بیگم دکھ سے اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ پریشان نہ ہو تائی، میں کوشش کروں گی، بلکہ ایسا کرتی ہوں آج ہی جھیل کنارے چلی جاتی ہوں۔ ایک وہی جگہ تو مجھے سکون دیتی ہے۔ جہاں جانا ہے وہاں جاؤ۔ اچھا، مجھے ذرا ایک کام ہے، میں چلتی ہوں۔ اس کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے بولی۔ میں بھی چلتی ہوں بھابھی۔ مہرمہ بیگم بھی ان کے پیچھے نکل گئی۔ مفسرہ فوراً سے اپنی نم آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے وارڈروب سے اپنے پہننے کے لیے کپڑے نکالنے لگی۔ ایک لڑکی گھنے درخت کے پاس چادر سے چہرہ کور کیے کھڑی تھی، تلاشتی نظریں دائیں بائیں دوڑا رہی تھی۔ تبھی اس کے سامنے بلیک مرسڈیز آ کر رکی اور اس کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا۔ فرنٹ ڈور کھولے اس میں سے ایک وجیح مرد نکلا، براؤن قمیض شلوار کو گاگلز لگائے، پشاوری چپل پہنے وہ شاہانہ چال چلتے اس کے قریب آیا۔ اس کے آتے ہی وہ چہرے سے چادر ہٹا گئی۔ کیسی ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ٹھیک ہوں، ویسے مجھے یقین نہیں تھا تم یہ کام اتنی آسانی سے کر دو گے۔ تمہیں مجھ پر یقین نہیں؟ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیتا ہوا پوچھنے لگا۔ ہاتھ تو چھوڑو، اس نے ہلکا سا احتجاج کیا۔ صرف ہاتھ ہی تو پکڑا تھا، وہ ناراضگی سے کہتا اس کا ہاتھ چھوڑ گیا۔ اچھا بابا، پکڑ لو۔ اس لڑکی کو کہاں اس کی ناراضگی برداشت تھی۔ تم نے بتایا نہیں، وہ اس کے خوبصورت چہرے کو اپنی نظروں کی گرفت میں لیتا ہوا بولا۔ کیا؟ یہی کہ تمہیں مجھ پر یقین نہیں۔ یقین تو ہے، لیکن یہ کام اتنا رسکی تھا، مجھے لگا تم منع کر دو گے۔ تمہاری محبت میں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں، وہ مسکراتا ہوا بولا تھا۔ وہ بھی مسکرا دی۔ اچھا یہ بتاؤ، کسی کو شک تو نہیں تم مجھ سے ملتی ہو؟ کچھ یاد آتے ہی پوچھا۔
نہیں، وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ کچھ دیر تک وہ دونوں یوں ہی باتیں کرتے رہے اور پھر دوسرے دن ملنے کا وعدہ لیتا اپنی اپنی راہ پہ چل دیا۔ ان دونوں کی ایسی ملاقاتیں تو کب سے ہوتی آ رہی تھی۔ سارے کام ختم کر کے زیمل دادی کے کمرے میں آئی۔ اب اس کے ساتھ ایک اور ملازمہ بھی آئی تھی۔ زیمل دادی سے اس دن کہی جانے والی بات کے بابت نہ پوچھ سکی، نہ ہی دادی اس سے کچھ کہہ سکی، بس وہ اسے محبت بھری نظروں سے دیکھتی رہیں۔ مفسرہ کی پراسرار سی مسکراہٹ اور دادی کی آنکھوں میں اپنے لیے بے تحاشا محبت اسے بری طرح الجھا رہی تھی، لیکن ابھی اسے سلجھانا آسان نہیں تھا۔ وہ دادی کے کام تمام کر کے اسٹور میں آ گئی۔ وہ دوبارہ سے وہی تھی، اسی انجان جگہ پہ باپ بھائی سے دور ایک اور رات گزارنی تھی، یا پھر پتہ نہیں کتنی راتیں۔ اس کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا، باپ بھائی کو یاد کرتے آنکھیں بھیگیں۔ اب شاید یادوں نے ہی ستانا تھا۔ باپ بھائی کو یاد کرتے غیر ارادی طور پر سوچوں کے دھاگے زہران خان کی طرف گئے۔ یا اللہ، زہران خان کل سے نہیں آئے، کیا وہ بھی حویلی کے باقی لوگوں کے جیسے ہیں؟ دل میں نئی کوپلوں کے کھلنے کا شاید شروعات ہو رہی تھی۔ انہی سوچوں میں تھک ہار کر نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ پورے 9 دن گزر چکے تھے اسے حویلی آئے، لیکن زہران خان اب تک حویلی نہیں آیا تھا۔ مفسرہ بات پہ بات اسے تھپڑ لگا دیتی۔ فضیلہ بیگم اور محتشم خان کی نفرت سے بھری باتیں وہ ضبط سے سنتی، اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ اس دن کے بعد سے اسے اب تک دادی سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا، کیونکہ جب بھی وہ دادی کے کمرے میں جاتی تو ایک ملازمہ بھی اس کے ساتھ ہوتی۔ مشل سے بھی اس کی مختصر ہی بات ہوتی تھی۔ دوپہر کو وہ یونیورسٹی میں ہوتی اور شام کو فضیلہ بیگم اسے اپنے ساتھ الجھائے رکھتی تھی تاکہ وہ زیمل سے مل نہ سکے۔ ان 9 دنوں میں باپ بھائی کے ساتھ ایک اور شخص بھی اس کے خیالوں میں ہوتا تھا۔ ہیلو بیوٹیفل، زیمل کچن میں کھانا بنا رہی تھی کہ وہ اپنے پیچھے سے آتی مردانہ آواز پر خوف سے مڑی۔ فضیلہ بیگم اور مہرمہ بیگم سارے ملازموں کو لیے حویلی کے پچھلے حصے میں کوئی کام کروا رہی تھی۔ مشل یونیورسٹی گئی ہوئی تھی اور مفسرہ معمول کی طرح دوپہر کو جھیل کے کنارے گئی ہوئی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس کی آنکھیں فہد خان کے دیکھنے کے انداز سے خوف سے پھیلی۔ فہد خان کا اس سے زیادہ سامنا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ سردار محتشم نے اسے زمینوں کی ذمہ داری دی ہوئی تھی، تو وہ صبح سے شام تک وہیں پایا جاتا تھا۔ اتنے دنوں بعد تو تمہیں دیکھنے کا موقع ملا ہے، اس لیے چلا آیا۔ ویسے اگر تم اپنا حلیہ سنوار لو تو اور خوبصورت لگو گی۔ وہ ایک آنکھ کو دباتے ہوئے ہنستے ہوئے بولا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جائیں یہاں سے ورنہ میں زہران خان کو کہہ دوں گی۔ وہ اپنے لہجے کی لڑکھڑاہٹ پر قابو پاتے مضبوط لہجے میں بولی۔ اس نے کہا لگایا، زہران خان کو؟ سچ میں؟ اوہ، میں تو ڈر گیا۔ بولو گی بھی کس کو؟ اسے جو خود 9 دنوں سے پتہ نہیں کہاں غائب ہے۔ وہ بے ہنگم کہا لگانے لگا۔ اچھا سنو، اگر زہران خان سے چھٹکارا اس حویلی سے نکلنا ہے تو میرے پاس آنا، پھر مل کر ایک ڈیل کریں گے۔ اگر تمہیں منظور ہوئی تو پھر میں یہاں سے تمہیں نکال دوں گا۔ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا مانی خیزی سے بولا۔ زیمل غصے سے اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ لائی کی ٹینگری گرل، وہ آنکھ دباتا کہتا اسے پیچھے خوفزدہ چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اس کے جاتے ہی ضبط کیے آنسو نکلنے لگے۔ یا اللہ، مجھے اس سے بندے سے بچا۔ یا اللہ، زہران خان کو بھیج دے۔ اس کے دل نے اس وقت شدت سے زہران خان کو پکارا تھا۔ جو بھی تھا وہ اس کا محرم تھا، اور اس حویلی میں شاید فہد خان سے صرف وہی بچا سکتا تھا۔ وہ آس پاس نظریں دوڑاتی تو کوئی نہیں تھا۔ وہ جلدی سے آنسو صاف کرتے کام کرنے لگی تھی، لیکن لمحوں میں وہ پیچھے مڑ کر دیکھ بھی رہی تھی۔ فہد خان کا ڈر اس کے دل میں بیٹھ چکا تھا۔ بابا، میں ان سے اپنی بہن کا بدلہ لوں گا، اور ایسا کہ وہ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ سفیان احمد ابراہیم کے برابر میں لیٹا تھا۔ نفرت کی شروعات ہونے لگی تھی۔ میرے بچے، تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، وہ نرمی سے اسے منع کرنے لگے۔ لیکن بابا، تم اس ذات الہی پر یقین رکھو جس نے ہمیں پیدا کیا، جو دن کو رات اور رات کو دن میں بدلتا ہے، وہ جو ہمارے اتنے گناہوں کے بعد بھی ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ ظالم لوگ ہم پر ظلم کریں اور وہ انہیں چھوڑ دے گا؟ ہرگز نہیں۔ وہ بہت رحیم ہے۔ وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ لے گا ہمارا بدلہ۔ بس تم صبر کرو اور ہر نماز میں اپنی بہن کے لیے دعا کرو۔ انہوں نے اپنے الفاظ سے سفیان کے اندر پیدا ہونے والی نفرت کو مضبوط بننے سے پہلے ہی ختم کر دیا۔ جی بابا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن آپ تو جانتے ہیں قتل میں نے نہیں کیا، اور جس نے کیا ہے آپ اسے بھی جانتے ہیں، تو پھر اس کا نام سب کو کیوں نہیں بتا دیتے؟ وہ الجھتا ہوا پوچھنے لگا۔ اگر ابھی ہم کسی سے کہیں گے بھی نہ تو کوئی ہماری بات پر یقین کرے گا۔ تم صبر کرو، سچ خود ہی سامنے آ جائے گا۔ بظاہر تو لگتا ہے جھوٹ کی جیت ہو گئی ہے، لیکن یہ صرف وقتی جیت ہوتی ہے۔ اصل جیت تو سچ کی ہوتی ہے، اور اس جیت کے لیے صبر کرنا ہوتا ہے۔ وہ اسے سمجھانے لگے۔
انشاءاللہ آپ بھی جلد ہی ہم سے ملیں گی، وہ دل سے دعا کرنے لگا۔ اگر شروع میں پیدا ہونے والی نفرت کو مضبوط بننے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے تو یہ ایک انسان کو وحشی بننے سے بچا لیتی ہے۔ اگر ہم خود بھی نفرت جیسی برائی سے دور رہیں اور اپنے بچوں میں بھی اسے پیدا نہ ہونے دیں تو کئی مسائل معاشرے میں جنم ہونے سے بچ جائیں۔ سمل اس وقت دادی کے کمرے میں موجود دادی کی ٹانگوں کی مالش کر رہی تھی۔ وہ ظاہری طور پر دادی کے پاس تھی لیکن ذہنی طور پر زہران خان کے پاس۔ 9 دنوں میں پہلے جو زہران خان کو نکاح کے بعد اور گاڑی میں دیکھا تھا وہ اب تک اس کے ذہن میں محفوظ تھا۔ یا اللہ، زہران خان بھی کیا ان حویلی کے مردوں کی طرح ہیں؟ کیا وہ مجھے قبول کریں گے؟ اتنے دنوں سے حویلی آئے کیوں نہیں؟ وہ بس اسے ہی سوچے جا رہی تھی۔ دل میں نئے احساسات جنم لے رہے تھے۔ پتہ نہیں ان احساسات کا کیا انجام ہونا تھا۔ پتہ نہیں کیوں آج کل وہ اسے ہی سوچے جا رہی تھی۔ آج زہران خان کا آخری پیپر تھا۔ لاسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس لان میں گروپس بنائے باتیں کرتے، تصویریں بناتے، یونیورسٹی میں آخری دن کو یادگار بنا رہے تھے۔ زہران خان بھی اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ زہران سنو، تبھی اس کے گروپ کی ایک لڑکی نے اسے پکارا۔ ہاں ماہم کہو، وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کچھ بات کرنی ہے، کیفے چلیں؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ یس شیور، وہ اس کے ساتھ کیفے کی جانب چل دیا۔ کیفے پہنچ کر قطرے کونے کے ٹیبل پر دونوں جا بیٹھے۔ ہاں کہو، زہران خان نے بیٹھتے ہی کہا۔ زہران، وہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، وہ ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بولی۔ وہ اچھی طرح اس کی مزاج سے واقف تھی۔ اس کی بات پہ سامنے والے کے ماتھے پر بل پڑے۔ ماہم، تم اچھی طرح جانتی ہو میں گرلز الرجک ہوں، لیکن اس کے باوجود پوری یونی میں تم وہ واحد لڑکی ہو جس سے میں بات کرتا ہوں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ میں تمہارے لیے کوئی جذبات رکھتا ہوں، بلکہ تم سے بات کرنے کی اہم وجہ تمہارا ہمارے گروپ میں ہونا تھا، اور میری وجہ سے کسی کا دل دکھے مجھے یہ گوارا نہیں۔ وہ سنجیدگی سے کہتا اسے سب کچھ باور کروا رہا تھا۔ زہران، تو مجھ میں کیا برائی ہے؟ تمہیں شادی تو کرنی ہی ہے نا، تو مجھ سے کر لو۔ وہ منتوں پر اتر آئی تھی۔ میری شادی ہو چکی ہے، اور دوسری بات، میں نے کبھی کوئی ایسا ری ایکشن نہیں دیا کہ میں تم سے شادی کا خواہش مند ہوں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم سنبھل جاؤ۔ سنجیدگی ہنوز قائم تھی۔ مجھے پتہ چلا تمہاری شادی کے بارے میں، لیکن وہ تو ونی میں آئی ہوئی لڑکی ہے نا، تم کر لو مجھ سے۔ وہ اس کی دوسری بات سرے سے نظر انداز کر گئی۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں، وہ میری بیوی ہے، اور میں دوسری شادی کا خواہش مند نہیں۔ اب تم جا سکتی ہو۔ اس کی ایک ہی بات پر وہ مٹھی بھینچے غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا۔ زہران خان، یاد رکھنا تم مجھے ریجیکٹ کر کے اچھا نہیں کر رہے۔ وہ نم آنکھوں سے وارن کرتے ہوئے بھاگنے کے انداز میں کیفے سے نکل گئی۔ ایک مصیبت کم تھی اور اب یہ۔ وہ کندھے ڈھیلے چھوڑ گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ بھی کیفے سے نکلتا بغیر کسی سے ملے یونیورسٹی سے نکل گیا۔ ارادہ حویلی جانے کا تھا۔ وہ پورے 10 دنوں بعد حویلی پہنچا۔ سامنے کا منظر اس کی توقع کے عین مطابق تھا۔ یہ کیسی چائے بنائی ہے تم نے؟ آج پھر زیمل سردار محتشم کے ڈانٹ پر سر جھکائے لب کاٹتے سن رہی تھی۔ کان کھول کر سن لو لڑکی، یہاں پر کوئی غلطی معاف نہیں ہوگی۔ فضیلہ بیگم اسے ایسی سزا دیں کہ یہ آئندہ غلطی لفظ ہی بھول جائے۔ وہ نفرت سے اسے دیکھتے ہوئے بولے۔ فضیلہ بیگم کے اشارے پر زیمل کچن میں جا چکی تھی۔ زہران گہری سانس فضا میں سپرد کرتا اندر آیا۔ میرا بیٹا، میری جان کب آئے تم؟ فضیلہ بیگم کی جیسے اس پر نظر پڑی تو فوراً اس کے پاس آتے اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ وہ بنا کوئی تاثر دیے کھڑا رہا۔ محتشم خان ایک سائیڈ میں کھڑے اس کے ملنے کا انتظار کر رہے تھے۔ بابا سائیں، آپ کس طرح بات کر رہے تھے اس سے؟ اس کا لہجہ سپاٹ تھا۔ زہران، کس طرح بات کر رہے ہو اپنے بابا سائیں سے؟ فضیلہ بیگم نے اسے ٹوکا۔ میرا صحیح سے بات نہ کرنا آپ کو دکھ رہا ہے، اور بابا کا؟ وہ ایک افسوس بھری نگاہ ماں پر ڈالتے ہوئے بولا۔ وہ ونی میں آئی لڑکی ہے، اس کے ساتھ ایسے ہی بات کی جائے گی، اور بہتر ہے تم بھی ایسا ہی رویہ رکھو۔ وہ ناگواری سے بولے۔ کیوں ایک بے گناہ کو سزا دے رہے ہیں آپ لوگ؟ وہ جیسے بے بس ہوا تھا۔ لگتا ہے تمہیں اپنے بھائی سے محبت ہی نہیں، جبھی اپنے بھائی کا بدلہ نہیں لینا چاہتے۔ سردار محتشم غصے سے بولے۔ میں اپنے بھائی سے محبت کرتا ہوں، یہ بات مجھے آپ لوگوں پر ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، اور اگر میرے بھائی کا بدلہ ہی لینا ہے تو قانونی طریقے سے اس کے بھائی سے لینا۔ ان کی بات پر زہران تو تڑپ اٹھا تھا، اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے بولا۔ زہران خان، تم اس لڑکی کے ساتھ ایک ونی میں آئی لڑکی کے جیسا ہی سلوک کرو گے، وہ دو ٹوک انداز میں کہتے وہاں سے نکل گئے۔ زہران، تمہارے بابا سائیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، فضیلہ بیگم اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ لب بھینچے کھڑا رہا۔ اچھا بتاؤ، چائے بنواؤں، پیو گے؟ اسے چپ دیکھتے ہوئے وہ بولی۔ مورے، فی الحال مجھے کچھ نہیں چاہیے، کمرے میں جا رہا ہوں، کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ وہ وہاں سے سیدھا کمرے کی جانب بڑھ گیا۔
بھابھی کیا ہوا زہران کو اور کب آیا؟ مہرمہ بیگم جو اسی جانب آ رہی تھی زہران کو غصے میں جاتے دیکھ کر پوچھ بیٹھی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے اس لڑکے کا۔ وہ شدید اضطراب کے عالم میں ٹہلتا رہا، پھر بیڈ پر سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھ گیا۔ وہ تو اپنے بھائی بہن سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا تھا۔ اسے ہر لمحے اپنے بھائی کی کمی محسوس ہوتی تھی، لیکن وہ تکلیف اپنے تک ہی رکھتا تھا۔ اس کے بابا کیسے کہہ سکتے تھے وہ اپنے بھائی سے محبت نہیں کرتا؟ یہ بات اسے تکلیف پہنچا رہی تھی۔ فلیش بیک۔ بھائی یار آپ اتنا اچھا نشانہ کیسے لگا لیتے ہیں؟ مہران اور زہران خان جنگل میں شکار کے لیے آئے ہوئے تھے۔ مہران خان کا نشانہ تو بہت اچھا تھا اور زہران خان کا چوک رہا تھا۔ میں نے اپنے شہزادے سے سیکھا ہے، وہ مسکراتا ہوا بولا۔ بنا لے مذاق، اپنا بھی وقت آئے گا، وہ مصنوعی خفگی سے بولا۔ سیکھ جاؤ گے، تم بھی اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ میں ہوں نا، وہ محبت سے بال بکھراتے ہوئے بولا۔ بالکل، ہر موڑ پر مجھے آپ کی ضرورت ہے، زہران بھی بچوں کی طرح بولا۔ اب ہر موڑ پر میں تو نہیں ہوں گا نا، اکیلے کی بھی تو عادت ڈالنی ہوگی نا میری جان۔ کوئی نہیں، آپ کی بیوی بھی آ جائے تب بھی آپ میرے زیادہ ہیں، مہران خان نے کہا لگایا۔ آپ بھائی کیوں چھوڑ گئے آپ؟ بھائی کی یاد میں اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ دروازہ ناک ہونے پر اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ ابھی تو وہ نیچے سے منع کر کے آیا تھا کہ اسے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ آئیے، وہ بغیر سر اٹھائے بولا۔ جمل اجازت ملنے پر چلتے ہوئے اس کے قریب آئی۔ چائے، وہ ہلکی آواز میں بولا۔ یہ لفظ سن کر زہران خان کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا۔ ابھی کیا میں نیچے مذاق کر کے آیا تھا؟ وہ غصہ سے اٹھتا چائے کی پیالی گرا چکا تھا۔ جمل سہم کر پیچھے ہوئی، آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ کہ یہ بھی حویلی کے لوگوں جیسا ہے؟ دل جو اس کے آنے پر تھوڑا مطمئن ہوا تھا اب اداس ہو چکا تھا۔ منع کر کے آیا تھا نا میں پھر؟ وہ جو غصے سے کہہ رہا تھا اس کے خوفزدہ چہرے کو دیکھ کر آواز خود بخود آہستہ ہوتی چلی گئی۔ وہ مجھے خان بی بی نے بھیجا تھا، وہ کانپتے لہجے میں بولی۔ مورے نے پہننے کو کپڑے نہیں دیے؟ وہ اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ ایک دیا تھا گل مینا کا۔ اس کے غیر متوقع سوال پر جمل سر اٹھا کر حیرانی سے اسے دیکھنے لگی، پھر ایک نظر اپنے وجود کو دیکھتے شرمندگی سے جواب دیا۔ میرا مقصد شرمندہ کرنا نہیں تھا، جا سکتی ہیں آپ۔ اس کے چہرے پر شرمندگی کے آثار دیکھتے وہ نرمی سے بولا۔ جمل بھی کچھ کہے بغیر جلدی سے اس کے کمرے سے نکل گئی۔ تو مورے آپ مجھ سے اسے اس طرح ڈانٹ سنوانا چاہتی ہیں؟ وہ افسوس سے سوچتا مشل کے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ مشل کے کمرے میں ناک کرتا اندر آیا۔ وہ جو بیڈ پر پھیلی اپنی کتابیں سمیٹ رہی تھی تیزی سے بھاگتے اس کے گلے لگی۔ آج اپنے بھائی کی ہی وجہ سے تو وہ شہر کی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ بھائی آپ کب آئے؟ وہ سر اٹھاتے بولی، آنکھوں میں ناراضگی صاف چھلک رہی تھی۔ بس ابھی ہی آیا تھا گڑیا، وہ اسے پیار کرتے ہوئے بولا۔ اتنے دنوں سے آپ حویلی نہیں آئے اور نہ ہی کال کی، آپ کو پتہ ہے کتنا مس کر رہی تھی میں، وہ خفگی سے بولی۔ بھائی کی جان، کال نہ کرنے پر سوری اور حویلی نہ آنا میری مجبوری تھی، وہ محبت بھرے لہجے میں بولا۔ اچھا یہ بتاؤ وہ لڑکی، وہ اس کا نام یاد کرنے کو رکا۔ جمل، ہاں وہی، اسے کوئی ڈریس نہیں دیا؟ بھائی اتنی مشکلوں سے تو مورے سے کہا تو وہ گل مینا کا ایک ڈریس دے دیا، وہ افسردگی سے بولی۔ چلو کوئی بات نہیں، ابھی میں کام سے جا رہا ہوں، کل اپنی گڑیا کو آؤٹنگ پر لے کر جاؤں گا۔ وہ اسے پیار کرتا کمرے سے نکل گیا۔ زہران کہاں جا رہے ہو؟ کھانا بس تیار ہی ہونے والا ہے، فضیلہ بیگم نے اسے باہر کی جانب جاتے دیکھ کر پکارا۔ مورے آپ لوگ کھا لے، میں دیر سے آؤں گا، وہ کہتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ صرف اپنی منمانی کرتا ہے یہ لڑکا۔ رات 11 بجے اس کی واپسی ہوئی تھی۔ خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے اپنے کمرے میں گیا اور بیڈ پر سامان رکھ کر مشل کے کمرے میں گیا۔ جمل کے بابت پوچھا۔ سٹور روم کا سن کر وہ لب بھینچ گیا۔ اب وہ پھر سے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ وہ سٹور روم کی جانب جاتی پتلی راہداری پر چلنے لگا۔ دھیمی چال چلتا وہ بوسیدہ سا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون؟ وہ ابھی 11:30 بجے ہی سارے کام ختم کر کے آ کر لیٹی تھی، ڈرتے ہوئے پوچھا۔ زہران خان، اس کی بھاری گمبھیر آواز آئی۔ وہ ڈرتے ڈرتے اٹھ کر دروازے پر لگی چٹکنی نیچے کرنے لگی۔ جی میرے ساتھ آئیے، وہ اپنے مخصوص انداز میں بولا۔ کہاں؟ آنکھوں میں خوف واضح تھا۔ دیکھیں میرے ساتھ کمرے میں چلیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیسے اسے سمجھائے۔ اس کی آنکھوں میں موجود خوف دیکھتے اسے اپنے آپ سے شرمندگی محسوس ہوئی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، وہ کپ کپاتے لہجے میں کہتی ایک دم سٹور روم کے دروازے سے باہر نکالی، تبھی کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ زہران نے فوراً اسے اپنی طرف کھینچا اور دروازہ بند کیا۔ اس افتاد کے لیے وہ تیار نہ تھی۔ اس کے کشادہ سینے سے آ لگی۔ جمل کی دھڑکنیں منتشر ہوئیں تو دوسری طرف بھی حال مختلف نہ تھا۔
سمل جلدی سے اس سے الگ ہوتے ہوئے لب کاٹنے لگی۔ کوئی آ رہا تھا اور فی الحال میں نہیں چاہتا تھا ہم دونوں کو ساتھ دیکھ کر اس وقت کوئی تماشا ہو۔ وہ اس کے کچھ شرمندگی کچھ حیا سے ہوتے سرخی میل چہرے کو دیکھ کر بولا، پلیز میں نہیں جاؤں گی۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی تھیں۔ زہران کچھ نہ بولا، کچھ لمحے خاموشی کی نظر ہوئے، پھر تھوڑی دیر بعد زہران دروازہ کھولتے دیکھنے لگا۔ جب یقین ہو گیا کوئی نہیں ہے تو اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتا باہر کی طرف جانے لگا۔ کہاں لے جا رہے ہیں؟ چھوڑیں مجھے، پلیز چھوڑ دیں، وہ روتے ہوئے تیز آواز میں بولنے لگی۔ وہ تیزی سے ایک کونے میں آیا اور اسے دیوار سے لگایا۔ کیوں اتنا شور کر رہی ہیں؟ اپنے ساتھ ساتھ کیا مجھے بھی اس حویلی سے نکلوانا ہے؟ ایک ہاتھ دیوار پہ رکھتے دوسرے ہاتھ اس کے منہ پہ رکھتے وہ سنجیدگی سے کہنے لگا، خاموشی سے میرے ساتھ چلیں، آواز بالکل بھی نہیں آئے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ نرمی سے کبھی اس کی بات نہیں مانے گی، تبھی سختی سے گویا ہوا۔ اس کے اتنے قریب آنے پر زمل کی پلکیں لرزی، وہ روتے ہوئے خاموشی سے سر ہلا گئی۔ لیکن زہران کو اس پر اب بھی بھروسہ نہ تھا، جب ہی ایک ہاتھ اس کے منہ پہ رکھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اسے اپنے کمرے میں لے جانے سے اپنے ماں باپ سے ڈر رہا تھا، بلکہ بس اس وقت وہ بہت تھکا ہوا تھا اور اپنے ماں باپ سے کسی بحث کے لیے تیار نہ تھا۔ کمرے میں لا کر اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا اور دروازہ لاک کیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ گہری سانسیں لے رہی تھی، منہ بھی لال ہو چکا تھا۔ غلطی میری نہیں ہے، اگر آپ خاموشی سے آ جاتی تو مجھے ایسے نہیں لانا پڑتا۔ وہ اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ کر کندھے اچکا گیا۔ آپ کیوں لائے ہیں مجھے یہاں؟ اس کے دل میں فہد خان کا ڈر بیٹھ چکا تھا اور زہران خان کے بارے میں دل اس طرح کی بات ماننے سے انکاری تھا، لیکن پھر بھی اس وقت کمرے پر لانے پر وہ خوف زدہ تھی۔ ایک تو اس عجیب سے اسٹور روم سے نکال کر اپنے خوبصورت سے کمرے میں لے آیا ہوں اور آپ شکریہ ادا کرنے کی بجائے سوال کر رہی ہیں۔ اس کو خوفزدہ دیکھ کر وہ طبیعت کے برخلاف جاتے سرسری سا اس پر نظر ڈالتا ہلکے پھلکے لہجے میں بولا، وہ بی بی جان غصہ کریں گی۔ ادھر سے تھوڑا خوف کم ہوا تو نئی فکر لاحق ہوئی، انہیں میں دیکھ لوں گا۔ وہ مصروف سے انداز میں کلائی سے گھڑی اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولا، یہ آپ کے لیے کچھ چیزیں لایا ہوں، دیکھ لیں۔ وہ وارڈروب سے ایزی سا ڈریس نکال کر مڑا تو اسے نظریں نیچے کیے انگلی چٹکاتے دیکھ کر بولا، یہ چیزیں خود چل کر نہیں آئیں گی، آپ کو چل کر آنا ہوگا۔ وہ اس کے انداز پر زچ ہوتے ہوئے بولا، ایک تو وہ ویسے ہی لڑکیوں سے کم بات کرتا تھا اور ان کم میں بھی وہ صرف ماہم سے بات کرتا تھا، اور اب اس لڑکی سے تو بات کرنا تھا، آخر کو بیوی تھی۔ زمل اس کی بات پر شرمندہ سی سر ہلاتے بیڈ کے پاس آئی۔ زہران کپڑے لیے باتھ روم میں بند ہوا۔ زمل بیگز کھول کر دیکھنے لگی تو اس میں ڈیزائنر سوٹ اور دیگر چیزیں دیکھ کر آنکھیں نم ہوئیں۔ ان 10 دنوں میں تو کسی نے نہ کچھ دیا اور نہ ہی پوچھا، اور یہ شخص گھنٹے پہلے ہی آیا تھا اور اس کی ساری چیزیں بھی لے آیا۔ وہ میں چینج کر لوں؟ اس کے نکلنے پر وہ سوچوں سے باہر آئی۔ گیلے بال ماتھے پر بکھرے، وہ ایزی سا قمیض شلوار میں بلا کا وجیح لگ رہا تھا۔ زمل کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ بالکل، آپ اس کمرے کی ہر چیز بلا اجازت استعمال کر سکتی ہیں، سنجیدہ لہجے میں بنا اسے دیکھے وہ ڈریسنگ کے آگے کھڑا ہوتے ہوئے بولا۔ زمل جلدی سے پہلے بیگ سے جو سوٹ نکلا وہ لے کر واش روم میں گئی۔ تھوڑی دیر بعد نکلی تو زہران کو بیڈ پر بیٹھا لیپ ٹاپ یوز کرتے پایا۔ وہ تھوڑی دیر کھڑے رہنے کے بعد جھجکتے ہوئے ڈریسنگ کے پاس آئی اور اپنے سر پہ رکھا گرین رنگ کا دوپٹہ کندھوں پر کرتے اپنے گیلے ہلکے براؤن بالوں میں برش کرنے لگی۔ زہران خان کی غیر ارادی نگاہ جب اٹھی تو ٹھہر سی گئی۔ اس کے منتخب کردہ گرین اور ریڈ کلر کے کنٹراسٹ کا سوٹ اس پر جچ رہا تھا، اور جو چیز اسے ٹھہرنے پر مجبور کر گئی تھی وہ اس کے ہلکے رنگ کے براؤن بال تھے۔ اس رنگ کے بال تو بہت کم ہوتے تھے، اور اسے حویلی کی ایک شخصیت کے بالوں کا رنگ یاد آیا جو ہو بہو اسی رنگ کے تھے۔ زمل نظروں کی تپش محسوس کرتے مڑی تو زہران خان ہوش میں آتا جلدی سے نگاہیں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر مرکوز کر گیا۔ آپ یہاں بیڈ پر سو جائیں، میں صوفے پر سو جاتا ہوں۔ جیسے وہ ڈریسنگ سے ہٹی تو زہران بولا، میں صوفے پر سو جاتی ہوں۔ صوفہ اچھا خاصا بڑا تھا جس میں زمل تو پوری آ سکتی تھی، لیکن دراز قامت زہران اس میں فٹ نہ ہوتا۔ وارڈروب کے نیچے پورشن میں کمفرٹر ہے، وہ لے لیں۔ وہ اس کی بات پر اعتراض کیے بنا بولا۔ زمل بلینکٹ لے کر صوفے پر آ گئی، اپنے اوپر اچھے سے کمفرٹر لیتے وہ لیٹ گئی۔ لیٹتے ہی اسے سکون سا ملا تھا، اتنے دنوں سے زمین پر سو کر اس کی پیٹھ اکڑ گئی تھی۔ زمل نے غور کیا کہ زہران خان اس پہ صرف سرسری سا ہی نظر ڈالے تھا، وہ اپنے ہی ہر انداز سے حویلی کے مردوں سے مختلف ہونے کا ثبوت دے رہا تھا۔ میں نے حویلی کے مردوں کے بارے میں سنا تھا، وہ ظالم ہوتے ہیں، اچھی ذہنیت کے نہیں ہوتے، اور اس کا روپ فہد خان اور محتشم خان کی صورت میں دیکھ لیا تھا، لیکن آپ تو بالکل مختلف لگ رہے ہیں۔ آپ ایک ساحر ہیں جو اپنی باتوں سے، رویے سے سحر میں جکڑ رہے ہیں۔
وہ نم آنکھوں سے شام سے اب تک کے رویے کے بارے میں سوچ رہی تھی اور ان سوچوں میں آج پچھلی راتوں کے مقابلے جلد ہی نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ صبح معمول کے مطابق فجر پہ اس کی آنکھ کھلی تو زہران خان کو نماز ادا کرتے پایا۔ اسے نماز ادا کرتے دیکھ کر ایک خوبصورت احساس جاگا۔ یہ شخص کتنا مختلف ہے، اس کے دل نے بے اختیار سوچا۔ پھر اسی کی دی ہوئی اعتمادی تھی کہ وہ اب بنا جھجکے اٹھ کر واش روم میں وضو بنانے کی غرض سے گئی۔ نکلی تو گرین کلر کے دوپٹے میں نماز کی سٹائل میں لپیٹا ہوا تھا اور جائے نماز کی تلاش میں نظریں ادھر ادھر گھما رہی تھی۔ زہران خان جو تسبیحات پڑھ رہا تھا اسے دیکھتے ہوئے کہا، سائڈ ٹیبل کے سیکنڈ ڈرار میں ایک اور جائے نماز ہے۔ اس کو بتاتے وہ دوبارہ سے تسبیح پڑھنے لگا۔ سمل دعا مانگ کر زہران خان کی جانب دیکھی جو خوش الحان آواز میں سورہ رحمان کی تلاوت کر رہا تھا۔ سمل ٹرانس کی کیفیت میں وہی جائے نماز پر بیٹھی تلاوت سن رہی تھی۔ اتنی پرکشش آواز میں وہ تلاوت کر رہا تھا۔ زہران خان نظروں کی تپش محسوس کر چکا تھا لیکن پھر بھی پوری توجہ تلاوت پر رکھی۔ تلاوت کے بعد وہ قرآن شریف کو غلاف میں ڈال کر رکھ کر پلٹا تو وہ تب بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ آپ بہت اچھی تلاوت کر رہے تھے، وہ ٹرانس کی کیفیت میں بولی۔ زہران نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ تعریف قبول کی۔ آپ روز تلاوت کرتے ہیں؟ میں ہر صبح سورہ رحمان کی تلاوت کرتا ہوں۔ لہجہ میں سختی نہ تھی تو کوئی نرم میٹھا لہجہ بھی نہ تھا۔ وہ سنجیدہ شخصیت کا مالک سنجیدگی سے ہی بات کرتا تھا۔ حویلی میں تو آپ جیسا کوئی نہیں۔ زہران خان اس کے سوال کا جواب دیے بغیر ڈریسنگ کے آگے کھڑا ہو گیا۔ سمل کو احساس ہوا وہ کچھ زیادہ پوچھ گئی تھی، ابھی اسے ایک دن ہی کتنے ہوئے تھے۔ پھر گھڑی پر نظر جاتے ہی وہ گھبراہٹ سے اٹھی اور دروازے کی طرف بھاگی۔ لیکن ہائے رے قسمت، وہ بیڈ کے آگے پیچھے رگ سے پاؤں پھنسا اس سے پہلے وہ نیچے گرتی اس کی بدحواسی ملاحظہ کرتے زہران نے اسے گرنے سے بچا لیا۔ اتنی تیزی سے کہاں جا رہی تھی؟ اس کو پکڑ کر سیدھا کرتے وہ سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، وہ مجھے 5:30 بجے کچن پہنچنا ہے اور اب 6 بج رہے ہیں۔ اس کے چہرے پہ خوف دیکھتے وہ گہری سانس لے گیا۔ ابھی تو آپ جائیں اور کچھ دن تک تو آپ کو یہ کام کرنا ہوگا، آہستہ آہستہ ہی سب کچھ ٹھیک کر سکوں گا۔ اس کی بات پر وہ سر ہلاتے نیچے چلی گئی۔ ابھی صرف اسے نیچے پہنچنے کی جلدی تھی۔ وقت دیکھا ہے تو نے؟ ریشما اس کو دیکھتے ہی غصے سے بولی۔ اور یہ بتا تو تھی کہاں؟ میں اسٹور روم میں گئی تو وہاں نہ تھی۔ وہ اس کو جانچتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا جواب دے۔ اور یہ کپڑا کہاں سے چرایا ہے؟ جلدی بتا یا بی بی خان کو بلاؤں؟ وہ اس کو گرین ریڈ کلر کے کنٹراسٹ کے سوٹ میں ڈھیلی سی نفیس سی چٹیاں بنائے پچھلے دنوں کے مقابلے میں تیار دیکھ کر غصے سے بولی۔ اسے جہاں ہونا چاہیے تھا یہ وہیں تھی، اور دوسری بات یہ سوٹ میں نے لا کر دیا، تمہیں کوئی اعتراض؟ وہ آنکھوں میں سختی لیے پوچھ رہا تھا۔ اپنے پیچھے سے آتی زہران کی آواز پر اسے لگا وہ تپتے صحرا سے چھاؤں میں آ گئی۔ اس کی سنجیدہ طبیعت سے تو پہلے ہی ملازم اس سے دور رہتے تھے، اب اسے بولتا دیکھ کر ریشما کا سر فوراً نفی میں ہلا۔ اب زمل سے کسی کو بدتمیزی کرتے نہ دیکھوں، اور سنو، سارے کام تم لوگ خود ہی کرو گے، یہ صرف ہیلپ کروائیں گی، اور مورے تک یہ بات پہنچی تو اس دن اس کا آخری دن ہوگا اس حویلی میں۔ کہتے ہی وہ وہاں سے چلا گیا۔ زمل نے نم آنکھوں سے اس مہربان شخص کی پشت کو دیکھا، اس کے لیے وہ کتنی آسانی کرتا چلا جا رہا تھا۔ فضیلہ بیگم کو جب زمل کا زہران کے کمرے میں رہنے کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے حویلی کو سر پر اٹھا لیا۔ مفسرہ بھی ناگواری سے زمل کو دیکھ رہی تھی۔ مہرمہ بیگم بس خاموش کھڑی تھی۔ اس سب میں سب سے زیادہ حیران کن بات محتشم خان کا خاموش ہونا تھا۔ اور مشل، وہ تو بہت خوش تھی، اس کا بھائی ایک بہت اچھا انسان تھا، حویلی کے لوگوں سے بالکل مختلف۔ زہران نے بہت مشکلوں سے آخرکار اپنی بات منوا کر ہی دم لیا۔ زہران بغیر ناشتہ کیے ہی شہر چلا گیا تھا۔ وہ اب اپنے آفس کو جلد بنانے میں لگا تھا۔ نعمان اور اس نے پارٹنرشپ بزنس کا 4th ایئر سٹارٹ ہوتے ہی سوچ لیا تھا، اور اس کے بعد ان لوگوں نے کنسٹرکشن کا کام شروع کروایا تھا جو اب مکمل ہونے کو تھا۔ اس کے جاتے ہی زمل کا دل بھر آیا تھا، دل خود بخود اداس ہوئے جا رہا تھا۔ اپنی ہی کیفیت پر جھنجھلائے وہ دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی، اور آج پھر کچھ دن پہلے کی طرح اس کے پاس مردانہ آواز گونجی، ہیلو بیوٹیفل، آج تو غضب ڈھا رہی ہو۔ اور یہ آواز فہد خان کے علاوہ کس کی ہو سکتی تھی؟ آپ پھر آ گئے؟ زمل کا دل خوف اور ڈر سے تیزی سے دھڑکنے لگا۔ بھول رہی ہو شاید، پچھلی ملاقات میں ڈیل کا کہہ کر گیا تھا۔ ڈیل کیا ہے؟ زمل کو زہران خان سے الگ تو نہیں ہونا تھا، لیکن وہ فہد خان کی سوچ تک پہنچنا چاہتی تھی۔ ڈیل وہ تو تب بتاؤں گے نا جب تم زہران خان سے الگ ہونا چاہو گی۔ اس کی گہری بولتی آنکھیں زمل کو الجھن میں ڈال رہی تھی۔
ایک تو اس حویلی کے سب لوگ ہی خوبصورت تھے، لیکن کچھ لوگ ہی صرف اندر سے خوبصورت تھے۔ مجھے اس حویلی سے جانا ہے، ڈیل بتاؤ۔ زمل اس وقت ونی کرنے سے پہلے والی زمل بن گئی تھی۔ ہاں امپریسڈ۔ ڈیل یہ ہے تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہوگا، اگر راضی ہو تو زہران خان سے ڈائیورس اور اس حویلی سے چھٹکارا دلوانا میرا کام ہے۔ وہ لب کو اور پھیلائے مسکرایا۔ زمل کا اس کی بات پر دل چاہا منہ نوچ دے، عجیب ہی کوئی بندہ تھا۔ نہیں منظور تمہاری ڈیل، جاؤ یہاں سے، وہ سختی سے بولی۔ اس وقت ڈر خوف دکھانا اس کے سامنے اپنے آپ کو کمزور کرنا تھا۔ ابھی تو آرام سے کہہ رہا تھا نہ مانو ڈیل، میں خود ہی۔ ابھی وہ کہہ رہا تھا کہ کسی کے قدموں کی آواز سے وہ پچھلے حصے سے وہاں سے تیزی سے نکلا۔ زمل جو اس کے سامنے خود کو مضبوط دکھا رہی تھی اب خوف زدہ تھی۔ اس کی ادھوری چھوڑی گئی بات اسے پریشانی میں ڈال گئی تھی۔ کیا مجھے زہران خان کو بتانا چاہیے؟ نہیں، وہ تو ابھی ہی آئے ہیں اور پتہ نہیں میری بات کا یقین کرے یا نہیں۔ یا اللہ میری مدد کرو۔ آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے ہانڈی کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ نے زہران کو کچھ کہا کیوں نہیں؟ آپ تو اس لڑکی کو ونی میں لائے تھے، تو کیا ونی میں آئی ہوئی لڑکی کو زہران کے کمرے میں رہے گی؟ وہ دبے دبے غصے سے بولی۔ ابھی تو فی الحال اس کی بات ماننی پڑے گی، ورنہ وہ جتنا ضدی اور اپنی بات پر قائم رہنے والا ہے، یہ نہ ہو اس لڑکی کو لے کر شہر چلا جائے۔ ابھی مجھے بس اپنے کام کرنا ہے، اور کون سا وہ دن بھر حویلی میں ہوتا ہے، شہر میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ دن کے وقت اس لڑکی کے ساتھ جو کرنا ہے کرو، پھر اس لڑکی کو کہیں ٹھکانے لگاتا ہوں۔ وہ ماضی میں کھوئے پرسوچ انداز میں بولے۔ ابھی ان لوگوں کو زہران کے آفس کنسٹرکشن کے بارے میں علم نہیں تھا۔ وہ یہی سمجھتے تھے اس کی عادت نہیں حویلی میں رہنے کی، اس لیے وہ دوستوں کے پاس چلا جاتا ہے۔ شہر لے جا کر کہاں رکھے گا؟ کچھ ہے اس کے پاس؟ یہ تو ہے، لیکن اس کے دوست بھی کوئی کم نہیں ہے۔ دادی ٹانگوں میں درد ہوتا ہے؟ زمل سمجھ گئی تھی ایک ملازمہ کو اس کے ساتھ اس کی اور دادی کی نگرانی کے لیے بھیجا جاتا ہے، اس لیے وہ ہلکی پھلکی باتیں بنا ڈر کے کر لیا کرتی کہ ملازمہ اگر جا کر بتائے گی بھی تو کیا بتائے گی۔ نہیں پتر، جب سے تو مالش کرتی ہے میری ٹانگوں کو بہت آرام ہے، اللہ تجھے ڈھیروں خوشیاں دیں، وہ محبت سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ آمین، تو بہت پیاری ہے، اور تیری آنکھوں کا رنگ۔ دادی کا زمل کو دیکھنے کا انداز ہی الگ ہوتا تھا۔ میں بالکل اپنی امی کی طرح ہوں، زمل انجانے میں دادی کی بات کاٹتے ہوئے بولی۔ دادی شاید آگے کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن زمل ماں کے ذکر کے چکر میں غور نہیں کر سکی۔ وہ دونوں ایسی ہی چھوٹی موٹی باتیں کر رہے تھے۔ زمل کے آنے سے دادی بہت خوش تھی۔ وہ تو ایک کمرے میں اکیلی پڑی رہتی تھی، کھانا دے دیا اور بس۔ اور محتشم صاحب تھے جو انہیں پوچھتے ہی نہیں تھے۔ ایک زہران تھا جو شہر سے آتا تو دادی کے پاس بیٹھتا۔ اب زمل آئی تھی تو ان کی بوریت میں خاصی کمی آئی تھی۔ زمل زہران خان کے کمرے میں آ گئی تھی۔ دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا تھا۔ شہد رنگ آنکھوں میں چاہت لیے وہ اس کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ کل اچانک آنے پر وہ دیکھ نہ سکی تھی۔ سامنے دیوار پر خوبصورت سا وال کلاک تھا جس کے ہند سے 10:30 بجا رہے تھے۔ زہران خان اب تک آیا نہیں تھا۔ بیڈ کے پیچھے والا وال رائل بلو تھا اور باقی 3 آف وائٹ۔ کمرے کے بیچ میں جہازی سائز بیڈ اور بیڈ کے دونوں طرف ڈیسنٹ سا سائڈ ٹیبل تھا جس پر لیمپ رکھے تھے اور زہران کی پکچر فریم پر لگی ہوئی تھی، سائڈ ٹیبل پر رکھی تھی۔ زمل کی نظر تصویر پر ٹھہر سی گئی۔ وہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا، وائٹ شرٹ، بلو کوٹ، بلو ڈریس پینٹ، براؤن شوز، آنکھوں پر گاگلز لگائے وہ کار کی بونٹ سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ ادھر ادھر بھی غور کر لے۔ زہران کی حشاش بشاش آواز پر وہ گڑگڑاتے ہوئے پیچھے مڑی۔ زہران خان جب اندر آیا تو اسے محویت سے اپنی تصویر کو تکتے پایا۔ ایک خوشگوار سا احساس ہوا۔ نہیں وہ میں تو ہاں، میں وہ وال اور آپ کے کوٹ کا کلر دیکھ رہی تھی، دونوں سیم ہے نا؟ وہ گڑبڑاتے ہوئے جلدی سے بہانہ کرتے ہوئے بولی۔ اپنی اتنی بے اختیاری پر دل میں خود کو کوسا۔ وہ جو اسے گڑبڑاتا ہوا دیکھ رہا تھا، اس کے بہانے پر ذرا سا مسکراتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھتا گھڑی اتارنے لگا۔ کیسی ہیں؟ وہ کوٹ اتارتا اسے خاموشی سے دیکھتا اس کی شرمندگی کے اثر کو زائل کرنے کے لیے ہلکے پھلکے لہجے میں بولا۔ میں ٹھیک، آپ کھانا کھائیں گے؟ نہیں، میں کھا کر آیا ہوں۔ ایزی سے کپڑے لیتا ہوا وہ واش روم میں چلا گیا۔ نکلا تو ماتھے پر گیلے بال بکھرے تھے۔ زمل کو اندازہ ہوا کہ وہ شاید روز ہی رات کو باہر سے آ کر شاور لیتا ہوگا۔ زمل تو بس کل رات اس لیے لے لی کہ وہ اتنے دنوں سے گندے حلیے میں تھی اور اب اسے صاف ہونا تھا، ورنہ تو کبھی رات میں بات نہ لیتی۔ آپ؟ زمل الفاظ کا چناؤ کرنے کے لیے رکی۔ ایزی ہو کر پوچھیے کیا پوچھنا ہے۔ وہ آپ اتنا لیٹ آئے؟ اس کے الفاظ پر اسے کچھ ڈھارس بندھی۔ میں ڈیلی صبح جاؤں گا اور اسی ٹائم پر آؤں گا۔ اگر آپ کو کچھ مسئلہ ہو تو آپ اس وقت مجھ سے ڈسکس کر سکتی ہیں۔
سمل کو لفظ مسئلہ سے فہد خان یاد آیا۔ ایک زہران خان تھا جو اس کا محرم ہوتے ہوئے بھی اس پر سرسری سی نظر ڈالتا تھا، اور ایک فہد خان دل میں کیا اس کے بارے میں بتا دے، لیکن پھر ارادہ ترک کر دیا۔ جی ٹھیک، وہ بس اتنا ہی کہتے صوفے پر جا لیٹی۔ اس کے بعد نہ زمل بولی اور نہ ہی زہران خان۔ زمل کا دل کیا وہ اس شخص سے اور باتیں کرے، لیکن خاموشی سے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ تم پھر کب بھیج رہے ہو اپنے گھر والوں کو؟ ہر روز کی طرح وہ دونوں پھر دوپہر کو ایک گھنے درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ ابھی کچھ وقت لگے گا۔ اور کتنا وقت لگے گا؟ کب سے تو میں انتظار کر رہی ہوں، وہ دبے دبے غصے میں بولی۔ اگر ابھی میں کہوں گا تو معاملہ خراب ہو جائے گا، اس واقعہ کو کچھ وقت گزرنے دو، پھر میں خود لے کر آؤں گا۔ اب کی بار وہ اس کے ہاتھ کو نرمی سے دباتے ہوئے بولا۔ وہ ناراضگی سے رخ موڑ گئی۔ یار سمجھو نا میری بات، اگر ابھی لے کر آتا ہوں تو ایک نئی پرابلم کریٹ ہو جائے گی، وہ پیار سے اسے پچکارتے ہوئے بولا۔ اچھا صحیح، لیکن جلدی۔ تم پر یہ اورنج کلر بہت سوٹ کرتا ہے۔ وہ اورنج کلر کی گھٹنوں تک آتی کرتی میں ملبوس تھی جس پر سیاہ رنگ کی کڑھائی تھی، بلیک ٹراؤزر، بلیک دوپٹہ اور چادر لی ہوئی تھی۔ اب وارڈروب اورنج کلر کے سوٹ سے بھرنا ہوگا، وہ ہنستی ہوئی بولی تو وہ بھی ہنس دیا۔ دن گزر رہے تھے اور گزرتے جا رہے تھے۔ زہران خان وہی رات کو آتا اور اس کی خیریت معلوم کرتا، چند ایک باتیں پوچھ کر وہیں اپنے لیپ ٹاپ میں بزی ہو جاتا اور پھر سو جاتا۔ زمل کو بخوبی اب اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ زہران خان ایک اچھی شخصیت کا مالک ہونے کے ساتھ ساتھ سنجیدہ طبیعت کا ہے۔ دن بھر چپ کا تالا لگا کر رہنے کے بعد رات کو اس شخص سے باتیں کرنے کا دل چاہتا، لیکن ہمت نہ ہو پاتی۔ فہد خان کو زمل سے ملنے کا موقع نہیں مل رہا تھا، لیکن کھانے کی ٹیبل پر ہوتا تو زمل اس کی گہری نظروں سے جھنجھلا جاتی۔ زمل حویلی کی چھت پر کپڑے ڈالنے کے لیے آئی تو مشل بھی اس کے پیچھے دبے پاؤں چلتے ہوئے آ گئی۔ وہ ویسے ہی اب موقع دیکھ کر اس سے بات کرنے آ جاتی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ زمل اپنے پیچھے سے مشل کی آواز سن کر مسکراتے ہوئے مڑی۔ میں ٹھیک، تم کیسی ہو؟ یونی نہیں گئی؟ نہیں، آج کوئی امپورٹنٹ کلاس نہیں تھی۔ بی بی خان نہیں ہے کیا؟ وہ اس کو سکون سے بیٹھتے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ نہیں، وہ بابا سائیں کے ساتھ گاؤں والے سردار کی حویلی گئی ہیں۔ زمل اس کی بات پر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کپڑے ڈالنے لگی۔ بھابھی آپ کو پتہ ہے بھائی حویلی کے لوگوں کی طرح نہیں ہے، ان کا مزاج حویلی کے مردوں کے بالکل برعکس ہے۔ وہ بہت نرم دل، حساس اور محبت کرنے والے ہیں۔ اس کے لہجے میں اپنے بھائی کے لیے محبت اور احترام تھا۔ ہاں، لیکن تم مجھے بھابھی مت کہو، اس کی بات پر وہ صرف ہی بولی۔ زہران کی خوبیوں کی وہ دل سے معترف تھی، لیکن اس کے مختصر بات کرنے پر وہ خود بخود ہی دل میں اس سے خفا تھی۔ میں کہوں گی، ابھی تو اکیلے ہی میں صحیح، لیکن انشاءاللہ جلد سب کے سامنے بھی، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ مجھے اس بات کا بہت دکھ ہے، میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ لڑکیاں بہت بے بس ہوتی ہیں، خاص طور پر حویلیوں کی۔ اس حویلی سے نکلنا بھی ایک مشکل کام ہے۔ کسی بھی چیز کے لیے باہر جانا ہو تو ایک لمبے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے۔ پتہ ہے میں اس رسم کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ اس رسم کی اجازت تو ہمارا مذہب بھی نہیں دیتا اور یہ تو اللیگل ہے، لیکن بابا سائیں، فہد خان، میں بھی نہ کتنی ڈرپوک ہوں، وہ تلخی سے ہنسی۔ ایسے نہ کہو، تم تو میری پھر بھی کتنی مدد کرتی ہو، اور تم دیکھنا ایک نہ ایک دن یہ رسم ضرور ختم ہوگا، وہ محبت سے اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولی۔ فہد خان کی بھی بات مانتی ہو؟ اس کی بات یاد آتے وہ سرسری سے لہجے میں پوچھنے لگی۔ اس کی بات تو اب زندگی بھر ماننی ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں دکھ ہلکورے لے رہے تھے۔ کیا مطلب؟ مفسرہ کو مہران لالا اور مجھے فہد خان سے بچپن میں ہی منسوب کر دیا گیا تھا، اور زہران بھائی کے ساتھ کوئی نہ تھا تو وہ بچے ہوئے تھے، اسی لیے شاید آپ ان کی زندگی میں آ گئی۔ دکھ سے بولتے وہ آخر میں ہلکا سا ہنسی کہ اتنی پیاری لڑکی کا مستقبل فہد خان جیسے شخص کے ساتھ ہونا ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں اس کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے دل ہی دل میں ارادہ کر چکی تھی۔ اپنی چھوڑ کر اسے اس لڑکی کی فکر لاحق ہو گئی تھی جو صرف 20 برس کی تھی اور یونیورسٹی کے 2nd ایئر میں تھی۔ اچھا، تو مہران خان کو لالا اور زہران خان کو بھائی بولتی ہو، کیوں؟ وہ اس کا ذہن بٹانے کو پوچھنے لگی جو فہد خان کی وجہ سے اداس ہو گئی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے لالا نہ کہا کرو، بھائی بولو۔ کہتے ہیں بھائی جان بولنے میں زیادہ اچھا لگتا ہے، وہ ہنستے ہوئے بتانے لگی۔ سنو لڑکی، فضیلہ بیگم لاؤنج میں آ کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ جی؟ وہ جو بیچ میں رگ کے اوپر رکھے سینٹرل ٹیبل کو صاف کر رہی تھی ان کے مخاطب کرنے پر حیران ہوئی۔ تمہاری ماں کیسی ہے؟ ٹھیک ہے؟ ان کے لہجے میں کچھ عجیب سا تاثر تھا۔ میری ماما کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ نظریں جھکاتے آنسو پینے کی کوشش کرنے لگی۔
اور تمہارا باپ، وہ ٹھیک ہے یا کوئی مسئلہ ہے؟ ان کا لہجہ پراسرار ہوتا جا رہا تھا۔ ٹھیک ہے، ان کے لہجے پر وہ ٹھٹکی۔ آج وہ خلاف معمول اس سے خود بات کرنے آئی تھی، وہ بھی ایک غیر متوقع ٹاپک۔ میں سمجھی، کیا پتہ پریشان رہتا ہو۔ وہ مانی خیزی سے مسکراہٹ اس پر اچھال کر چلی گئی، جبکہ زمل ششو پنج میں پڑ گئی۔ ان کی پراسرار طور پر کی گئی بات، باپ کا خوف، دادی کا محبت سے دیکھنا، کیا ان سب کے پیچھے حویلی سے تعلق ہے؟ یا اللہ، کیا کوئی ایسی بات ہے جو میں نہیں جانتی؟ وہ بری طرح الجھ گئی تھی۔ وہ آج 2 دنوں بعد حویلی آیا تھا۔ زمل ان 2 دنوں میں بولائی بولائی پھر رہی تھی۔ وہ اس سے ہر رات کو تھوڑی بہت باتیں کرنے کی عادی ہو گئی تھی۔ اس سے اب وہ بلا جھجک بات کر لیا کرتی، لیکن اس کی سنجیدہ طبیعت کو دیکھ کر کم ہی کرتی تھی۔ بات سنیں، وہ آہستگی سے اسے مخاطب کرتی نیچے ہی بیٹھ گئی۔ وہ بیٹھ کے ایک طرف بیٹھا تھا، 2 دن بعد آیا تھا اور اب بھی اپنے کام میں مصروف تھا۔ بغیر اس کی طرف دیکھے وہ لیپ ٹاپ پر نظریں مرکوز کیے مصروف سے انداز میں بولا، ہاں آپ اتنے ریزرو نیچر کے کیوں ہیں؟ آپ کو پتہ ہے یہاں میں پورا دن منہ بند کر کے رہتی ہوں، کم از کم آپ ہی بات کر لیا کریں۔ میری دوست نے کہتی تھی، زمن اتنا کیوں بولتی ہو؟ اگر کسی دن تجھے بات کرنے والا کوئی نہ ملا تو؟ وہ منہ بسوڑتے نیچے بیٹھتے بولی۔ وہ اس کی خاموش طبیعت سے جھنجھلا گئی تھی، جب ہی ہر سوچ کو بالائے طاق رکھتے اس کے سامنے کھل کر ناراضگی کا اظہار کرنے لگی۔ اس کی بات پر زہران کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی، لیکن اس کے دیکھنے سے پہلے ہی تھوڑی دیر پہلے والی سنجیدگی بھی آ گئی۔ گرلز الرجک ہوں، زہران کہہ تو چکا تھا، لیکن کس کے سامنے کہہ گیا تھا یہ اب اسے احساس ہوا۔ مجھ سے مطلب؟ وہ آنکھوں میں نہ سمجھی لیے اسے دیکھنے لگی۔ زیادہ بات نہیں کرتا میں، اور آپ ادھر بیٹھی ہیں، یہاں ہے آپ کی جگہ۔ وہ اسے نیچے سے اٹھاتا بیڈ پر اپنے سامنے بٹھاتے ہوئے بولا۔ بندہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے کام سائڈ میں رکھ کر ٹھیک سے بات ہی کر لے۔ وہ دل میں کڑ کر سوچنے لگی، تو مجھ سے کر لیا کرے نا، آپ کو تو پتہ ہے میں یہاں پورا دن خاموش رہتی ہوں۔ وہ روحانسی سی بولی، میری عادت نہیں زیادہ بات کرنے کی، آپ کر لیا کریں، میں آپ کی باتوں کا جواب دے دیا کروں گا۔ وہ نرمی سے مسکراتا ہوا بولا، اور پہلی بار تھا جو اس کے لہجے میں سنجیدگی کے آثار نہیں تھے۔ پنک اور وائٹ کلر کے کپڑے میں ملبوس وہ ناراض سی اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ آپ 2 دنوں سے کہاں تھے؟ اس کے 2 دن بنا بتائے غائب ہونے پر پوچھا۔ میں اپنے فرینڈ کے ساتھ مل کے کمپنی کی کنسٹرکشن کروا رہا تھا، اور ان دنوں میں کام کو فائنل کرنا تھا تو وہ شہر میں رکنا پڑا۔ اچھا ایک اور بات، حویلی میں کسی کو نہیں پتا میں نے اپنی کمپنی کنسٹرکٹ کروائی۔ یہ آپ پہلی ہیں جسے بتا رہا ہوں، امید کرتا ہوں آپ کسی کو نہیں بتائیں گی۔ وہ نرمی سے تفصیل سے بتانے لگا۔ اس لڑکی سے بات کر کے اب اسے بھی اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ جو لڑکیوں سے 100 میل دور رہتا تھا، نکاح کا رشتہ ہوتا ہی اتنا خوبصورت ہے کہ ایک دوسرے کے دل میں جگہ بن جاتی ہے۔ تھینک یو سو مچ، وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سے اسے اپنا آپ معتبر لگنے لگا تھا۔ کس لیے؟ وہ آئی برو اچکاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ مجھ پر بھروسہ کرنے کے لیے، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ دونوں کے دل محبت اپنا کام کر چکی تھی، اب اظہار باقی تھا دونوں طرف سے۔ زہران آج حویلی میں تھا۔ محتشم خان مردان خانے میں کسی مسئلے پر پنچایت بٹھائے ہوئے تھے۔ زہران بھی یہیں آ گیا۔ مسئلہ بتاؤ، دونوں ایک ایک کر کے وہ سامنے بیٹھے 2 آدمیوں سے بولے۔ سردار، یہ ہماری زمین کے کچھ حصہ میں زبردستی اپنی سبزیاں اگا رہا ہے، جبکہ وہ ہمارا حصہ ہے، ایک آدمی بے بسی سے بولا۔ سردار جھوٹ کہہ رہا ہے، وہ حصہ ہمارا ہے، ہماری بڑی زمین ہے، بادشاہ نامی شخص اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولا۔ سردار محتشم نے اور تھوڑی دیر تک دونوں فریقین کی بات سنی اور کچھ گواہان کی بھی۔ دونوں فریقین کی بات سننے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ زمین بادشاہ کی ہے۔ سردار محتشم اپنا فیصلہ سنائے، اب سب کو ماننا تھا۔ وہ بے بسا آدمی فیصلے پر اپنی آنکھوں میں آتے نمکین پانی کو جلدی سے صاف کر گیا۔ زہران خان باپ کے فیصلے پر لب بھینچ گیا۔ ایک غریب آدمی کے ساتھ ناانصافی ہوئی تھی۔ بادشاہ ایک نہایت تیز آدمی تھا، کئی جرائم میں بھی ملوث تھا۔ ایسے ہی کچھ کام محتشم خان بادشاہ سے کرواتے تھے، اور یہی آ کر انصاف نہ ہوا تھا اور فیصلہ بادشاہ کے حق میں دے دیا گیا تھا۔ وہ اپنے نئے خوبصورت سے آفس میں فرنیچر سیٹ کروا رہا تھا، تبھی اس کا موبائل رنگ کیا۔ ان نون نمبر تھا۔ کال ریسیو کرتے ایک سائڈ پر آیا۔ کیسے ہو؟ نسوانی آواز پر وہ چونکا۔ کون؟ ارے اتنی جلدی بھول گئے ہمیں، وہ ہلکا سا قہقہا لگاتے ہوئے بولی۔ او ماہم، کہو کیوں فون کیا ہے؟ وہ بے تاثر لہجے میں بولا۔ اتنے دن سے بات نہیں ہوئی، تم تو کرو گے نہیں، سوچا میں ہی کر لوں۔ میں سب کچھ کلیئر کر چکا ہوں، اب آئندہ کال نہیں کرنا۔ اس کی بات پر اس کی پیشانی پر بل پڑے۔ کلیئر تو سب کچھ تم نے کیا تھا، میری طرف سے کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ اب کہ اس کا انداز سپاٹ تھا۔
میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے جو میں نے تم سے بات کی، اور ایک بات اچھی طرح سن لو، اب میرے راستے میں آئی تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ غصے سے کہتا کال کاٹ گیا۔ ایک کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا تم سے، تمہارا باپ کا گھر نہیں جو ہر چیز ضائع کر دوں گی۔ وہ اس کے بالوں کو مٹھی میں لیتے ہوئے بولی۔ میرے بال، ان کی مضبوط گرفت پر اس کے آنسو نکل آئے۔ اتنے مہنگے ترین برتن کا پورا سیٹ خراب کر دیا ہے تم نے تو۔ ونی کی بس نام میں آئی ہو، ایسی تو کوئی سزا تمہیں مل ہی نہیں رہی۔ اتنی تکلیف دینے کے بعد کتنی شفاقی سے بول رہی تھی۔ اس کے بال کو جھٹکا دیتے اور گرفت مضبوط کر دی۔ اسے لگا اس کے بال جڑ سے نکل آئیں گے۔ کیا کر رہی ہیں مورے؟ وہ ماہم کی کال کے بعد ڈسٹرب سا حویلی آ گیا تھا۔ اندر کا منظر اس کی پریشانی میں اور اضافہ کر گیا۔ زہران آگے بڑھتے ایک جھٹکے سے اس کے بالوں کو فضیلہ بیگم کی گرفت سے آزادی دلوائی۔ زہران کس طرح سے بات کر رہے ہو؟ اور ہٹو یہاں سے، اس سب سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ اس کے غصے کو دیکھتے وہ بھی سختی سے بولیں، جبکہ کچن کے کارنر پر کھڑی مفسرہ اس سارے منظر کو مسکراہٹ کے ساتھ انجوائے کر رہی تھی۔ کیسے نہیں ہے میرا تعلق؟ بیوی ہے میری، نکاح میں ہے میرے، اور کون سا تعلق بتاؤں آپ کو؟ وہ زمل کو اپنے حالے میں لیتا تحفظ کا احساس دینے لگا۔ وہ جو پہلے رو رہی تھی اس احساس سے اور بکھر گئی کہ اس حویلی میں اس کا بھی کوئی ہمدرد ہے۔ زمل خاموش ہو جائیں۔ اس کے بری طرح رونے پر وہ نرمی سے بولا۔ فضیلہ بیگم تو بیٹے کے رویے کو دیکھ کر سیخ پا ہو گئی۔ دماغ چل گیا ہے تمہارا؟ زہران، ونی میں آئی لڑکی کو بیوی کہہ رہے ہو؟ وہ غصے سے چلائیں۔ مورے، یہ آپ لوگوں کے لیے ونی میں آئی لڑکی ہوگی، لیکن میں اپنے پورے ہوش و حواس میں اپنے گھر والوں کے سامنے اسے اپنے نکاح میں لے کر آیا ہوں۔ یہ فضول رسم آپ کو ہی مبارک ہو۔ وہ ناگواری سے بولا۔ چلیے زمل، وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتا اوپر کی طرف بڑھا۔ زمل کا دل پہلی بار اس کا لمس محسوس کرتے زور سے دھڑکا۔ کرتی ہوں بات تمہارے بابا سے، ونی لے کر آئے تھے اور ان کا سپوت بیوی کا درجہ دے رہا ہے۔ وہ غصے سے بڑبڑائیں۔ وہ کمرے میں آ کر اپنے بکھرے بالوں کو کھولتے ٹھیک کرنے لگی تھی۔ زہران بھی کمرے میں بیٹھ گیا۔ سر میں درد تو نہیں ہو رہا؟ اس کے لہجے سے فکر جھلک رہی تھی۔ نہیں، ہلکا ہلکا سا سر درد کر رہا تھا، لیکن اسے بتا کر اور پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سوری، وہ نظریں نیچے کیے بولا، وہ ایسا ہی ہمدرد تھا۔ کس لیے؟ وہ چونک کر اس شخص کو دیکھنے لگی جو زمین پر نظریں جمائے جانے کیا ڈھونڈ رہا تھا۔ مورے کے رویے پہ۔ وہ شرمندہ نظر آ رہا تھا۔ آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ونی میں آئی لڑکی کے ساتھ ایسا ہی ہوتا، بلکہ اس سے بھی کئی زیادہ برا۔ یہ تو آپ کی وجہ سے مجھے بہت رعایتیں ملی ہوئی ہیں۔ وہ ہلکے پھلکے لہجے میں مسکراتے ہوئے بولتی اس کی شرمندگی کو دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی بات پر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ آپ کو کہا تھا میں نے، خون کا بدلہ خون لیں۔ آپ تو پچھلے حساب کتاب کے چکر میں اس لڑکی کو لے آئے اور اب میرا بیٹا اس کو بیوی کا درجہ دے بیٹھا ہے۔ ان کی آواز محتشم خان سے بات کرتے پہلی بار تیز تھی۔ آواز نیچی رکھیں، محتشم نے تنبیہی انداز میں کہا۔ میں کیا کروں؟ اس لڑکی کو وہ اپنی بیوی مان رہا ہے، اس پر کسی قسم کا سخت برتاؤ نہیں کرنے دے رہا۔ اسی لیے لائے تھے آپ کہ اسے یہاں آرام دیا جائے۔ اب ان کی آواز آہستہ تھی لیکن لہجے میں ناراضگی تھی۔ یہ تو ہے، مجھے بھی لگ رہا زہران اس کا اس سے نکاح کروا کر غلطی کر دی ہے۔ مجھے اسے فہد خان کے نکاح میں دینا تھا۔ خیر، اب اس کا میں کچھ کرتا ہوں۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے بولے۔ بی بی جان کیسی ہیں؟ اتنے دنوں میں شاید اپنی ماں کا پوچھنے کا خیال آیا تھا۔ ٹھیک ہے، ویل چیئر میں انہیں باہر لے آیا کرو، کمرے میں رہ رہ کر تھک جاتی ہوں گی۔ کمرے میں ہی ٹھیک ہے، ورنہ طبیعت نہ بگڑ جائے ان کی، وہ بمشکل اپنے لہجے پر قابو پاتے ہوئے بولیں۔ وہ محض ہنکارا بھر کر رہ گئے۔ شام 4 بجے کا وقت تھا۔ زمل ڈرائنگ روم کی صفائی کر رہی تھی۔ آج اس کا کھانا بناتے ہاتھ بھی جل گیا تھا۔ وہ صفائی کر کے نکل رہی تھی۔ محتشم صاحب، فضیلہ بیگم اور مہرمہ بیگم اندر داخل ہوئیں۔ اپنے اوپر نفرت بھری نگاہ محسوس کرتے وہ خاموشی سے جانے لگی۔ چائے بنا کر لے کر آؤ اور چائے ہی لانا۔ فضیلہ بیگم کے حکم پر وہ سر ہلاتی چلی گئی۔ کچھ دیر بعد چائے کی ٹرے ہاتھ میں تھامے ڈرائنگ روم کے پاس آئی تھی کہ اندر سے آتی باتوں کی آواز سن کر اس کے ہاتھوں میں تھامی ٹرے لرز اٹھی۔ میں سوچ رہا ہوں زہران کی شادی کر دینی چاہیے، محتشم خان فضیلہ بیگم کو دیکھتے ہوئے بولے۔ میں بھی یہی سوچ رہی، وہ ان کی بات کی تائید کرتے ہوئے بولی۔ کوئی لڑکی دیکھیے آپ، پھر اس مہینے کے آخر میں کر دیتے ہیں، کیونکہ خاندان میں اس کی عمر کی کوئی ہے نہیں، اور اگر ہوتی بھی تو یہ کبھی کرتا نہیں۔ ان کی باتیں جاری تھی۔ زمل کو سامنے کا منظر دھندلا نظر آ رہا تھا۔ وہ 2-3 بار آنکھیں جھپکنے لگی۔ اب سامنے کا منظر صاف تھا۔ اپنے اوپر قابو پاتے اندر اور چائے دیتی دوبارہ سے باہر نکل آئی۔ پہلے ہی اس کا ہاتھ جلا ہوا تھا، اب تو دل بھی جل رہا تھا۔ وہ بگڑے موڈ کے ساتھ باقی کے کام کرنے لگی، لیکن اپنے اس موڈ کو اپنے تک ہی محدود رکھا، کیونکہ
दूसरे तक पहुंचा कर उसे अपनी शामत नहीं बुलवानी थी। इस वक्त रात के 9:30 हो रहे थे और वो दोनों कमरे में थे। ज़हरान आज जल्दी आ गया था, उसका काम अब स्टार्ट हो गया था, कंपनी से डील चल रही थी। सिमल जो पहले 11:30 से पहले कमरे में नहीं जा सकती थी, अब ज़हरान खान की बदौलत बाकियों की तरह 9 बजे ही कमरे में आ जाती थी। ज़हरान कब से उसकी गायब दिमागी नोट कर रहा था। आज वो रोज़ की तरह ना तो उससे बातें कर रही थी, बल्कि उसके कुछ पूछने पर भी हूँ हाँ में जवाब दे रही थी। सिमल, उसके नाम लेते वक्त उसके लहजे में बहुत से जज्बात थे जो सिमल अपने गायब दिमागी में नोट ना कर सकी। वो सोफे पर बैठी थी, उसके पुकारने पर सवालिया नज़रों से देखने लगी। इधर आए, वो नरमी से बोला। वो खामोशी से चलते उसके पास बेड पर कुछ फासले पर बैठ गई। कोई परेशानी है? वो लैपटॉप साइड में करते पूरी तरह से उसकी तरफ मतवज्जा हुआ। आपके बाबा साईं आपकी शादी का सोच रही हैं। वो अब इससे ज़्यादा इस बात को अपने दिल में नहीं रख सकती थी। उसकी बात पे जहाँ वो परेशान हुआ था, वहीं उसका उदास चेहरा देखते वो ज़रा सा मुस्कुराया। मैं आपको यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और जल्द ये भी हो जाएगा। अब ये आप पर होगा कि आप इस रिश्ते को कायम रखना चाहेंगी या। वो बात अधूरी छोड़कर उसकी तरफ देखने लगा। आपका भी तो कोई फैसला होगा ना? वो उलझती हुई उसे देखने लगी। अगर आप मेरे साथ रहना चाहेंगी तो मैं पूरी खुशी के साथ आगे के सफ़र को आपके साथ तय करूँगा, लेकिन आपकी मर्ज़ी अगर ना हुई तो मैं ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। वो बड़े स्वभाव से सब कुछ वाज़ेह करते हुए बोला। मैं बस मेरे नाम के आगे से अपना नाम नहीं हटाइएगा। वो कई लम्हा सोचती रही क्या जवाब दे और उसके बाद नज़रें दूसरी तरफ करते एक ही सांस में कह डाला। उसके कहने पर ज़हरान खान खुलकर मुस्कुराया। आप ये बात ऐसे भी कह सकती थी कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। उसकी घबराहट को देखते ज़हरान खान का दिल उसे थोड़ा तंग करने को चाहा। आप मुझे बाबा से मिलने देंगे ना? उस संजीदा शख्स के मालिक से ऐसे सवाल की तवक्का ना थी, तभी वो जल्दी से बात उलट कर बोली। वैसे आपको पहले ये सवाल पूछना चाहिए था और फिर हाँ करना चाहिए था, क्या नहीं? वो उसको इम्तिहान में डाल रहा था। सामने भी जिमल ज़हरान खान थी। रिश्ते में सबसे पहले इज्जत और भरोसा होना चाहिए और आप पर भरोसा था कि आप मिलने से कभी नहीं रोकेंगे। उसके लहजे में अपने लिए इतना भरोसा महसूस करते वो पुरसकून हुआ। अभी तो मेरे साथ आपको सिर्फ 2 माह हुए हैं, इतना भरोसा? वो चैलेंजिंग अंदाज में बोला। इन 2 माह में मुझे लगता है आधी से ज़्यादा आपकी शख्सियत को जान गई हूँ। उसके अंदाज, उसकी बात पर वो हल्का सा मुस्कुराया और लैपटॉप दोबारा से उठाते काम करने लगा। आप बाबा की तरफ से परेशान नहीं होइएगा, अब मैं उनकी बात नहीं मानने वाला। वो अपनी बातों से पुरसकून कर गया था उसे। सुफियान से भी मिल सकती हूँ ना? वो किसी खदशे के तहत बोली। सिमल, आप मिल सकती हैं, लेकिन मैं कानूनी तरीके से ये केस दायर करवाऊँगा और कानून के मुताबिक उसे सज़ा मिलेगी, क्योंकि मैं अपने भाई का खून ऐसे ही माफ़ नहीं कर सकता, वरना अपने भाई को क्या मुँह दिखाऊँगा कि मैं अपने भाई का खून का हिसाब ना ले सका। उसके लहजे में कर्ब था। जिमल इस बात में सर हिलाते उठ गई, क्योंकि वो गलत भी नहीं कह रहा था। ये कैसे हुआ? जिमल उठने लगी तो ज़हरान की नज़र उसके जले हुए हाथ पर पड़ी। जल गया? वो सादे से लहजे में बोली। कैसे? वो परेशान हुआ। मुझे खाना नहीं बनाना आता तो इसलिए अक्सर हाथ जल जाता है। वो हंसी, लेकिन उसकी हंसी खोखली थी। हैरान ना हो, बड़ी हूँ मैं, लेकिन बाबा ने कभी बनाने नहीं दिया। उसकी हैरान आंखों को देखते हुए बोली। ऑइंटमेंट लगाया था? उसके पूछने पर वो इस बात में सर हिला गई। भाई, आजकल आप मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे, मिशेल नाराज़गी से बोली। मुफस्सरा के एटीट्यूड की वजह से मिशेल उससे बात नहीं करती थी और जिमल से माँ की वजह से कभी कभी ही बात कर पाती। आज इतवार था और ज़हरान खान हवेली में ही था। भाई की जान, अभी मैं एक मिशन पे लगा हुआ हूँ, फिर अपनी गुड़िया को डायमंड का ब्रेसलेट भी तो दिलाना है। वो उसके माथे को चूमता हुआ बोला। कौन सा मिशन? वो आंखें सिकोड़े पूछ रही थी। जल्द पता चल जाएगा। अच्छा ये बताओ, कुछ चाहिए? मैं बाहर जा रहा हूँ। वो उसके बालों को बखेरता हुआ बोला। आप अपनी पसंद से ले आइएगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। ज़हरान खान उसके कमरे से निकलकर नीचे आया, पहले दादी के कमरे में गया। वो रोज़ दादी से सलाम दुआ कर लेता था, आज छुट्टी थी तो तफसील से बैठने का सोचा। अस्सलामुअलैकुम बीबी जान, वो उनके पास बैठते हुए बोला। कैसा है मेरा पुत्र? वो मोहब्बत से अपने नहीफ हाथों से उसका चेहरा थामते हुए बोली। ठीक हूँ, आपकी तबीयत कैसी है? सिमल बच्ची की वजह से तो अब काफ़ी बेहतर हूँ, बहुत ख्याल करती है मेरा। उनके लहजे में जिमल के लिए मोहब्बत ज़हरान खान महसूस कर सकता था। एक बात कहूँ बीबी जान, आपको इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है? वो नाराज़गी से बोला। सिमल बच्ची का बहुत ख्याल रखना है, वो बेचारी तो साजिश का शिकार हुई।
اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑنا، اپنی بیوی جان کی خواہش سمجھ کر ہی اس کا خیال کرنا۔ بیوی جان، اگر آپ کی خواہش نہیں بھی ہوتی تب بھی میں اس کا خیال کرتا۔ وہ ان کی فکر پر مسکراتے ہوئے بولا۔ تم دونوں ابھی ایک بات سے انجان ہو اس لیے کہہ رہی ہوں۔ ان کے چہرے پہ صدیوں کی سی تھکان تھی۔ کون سی بات؟ وہ چونک گیا۔ ہے ایک بڑی بات، وقت آنے پر پتہ چل جائے گا۔ وہ ان کی باتوں سے ٹھٹکا۔ کچھ دیر اور ان سے باتیں کر کے وہ باہر آ گیا۔ وہ سیمل کو ڈھونڈتے کچن میں آیا تو وہ برتن کیبنٹ میں سجا رہی تھی۔ سیمل! اس کی پکار پر وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ جی؟ وہ اس کی طرف آئی جو بلیک قمیض شلوار میں غضب ڈھا رہا تھا۔ چادر لے کر آئیں، کہیں جانا ہے؟ کہاں؟ وہ حیرانگی سے پوچھنے لگی۔ میں باہر انتظار کر رہا ہوں، وہ اسے کہتا باہر کی جانب چلا گیا۔ سیمل آنکھیں گھما کر رہ گئی۔ دل میں فضیلہ بیگم کا ڈر بھی تھا اور زہران کی بات سے انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ فضیلہ بیگم اور محتشم خان حویلی میں موجود نہیں تھے، اس لیے وہ بآسانی نکل آئی۔ اوپر کمرے میں گئی اور ایک نظر اپنے سوٹ پر ڈالی جو آج صبح ہی تبدیل کیا تھا۔ بلو کلر کا ہلکے سے دھاگے کا کام کیا ہوا سوٹ تھا۔ وہ کپڑے کو دیکھتے مطمئن ہوتے چادر لے کر باہر نکلی، جہاں زہران ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ اس کے آتے ہی سامنے والا پیسنجر سیٹ کھول دیا اور وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اسے وہ دن یاد آئے جب وہ اسے گاڑی سے اترنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ آج اسی گاڑی میں اس کے بولنے پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں تھی اور اتنے دنوں بعد باہر آنے پر باہر کے نظاروں میں کھوئی ہوئی تھی کہ گاڑی میں لگے گانے کے بول کی طرف متوجہ ہوئی جو ابھی زہران خان نے پلے کیا تھا۔ شاید کبھی نہ کہہ سکوں میں تم کو، کہے بنا ہی سمجھ لو تم شاید، شاید میرے خیالوں میں تم ایک دن ملو مجھے کہیں پہ گم شاید، جو تم نہ ہو تو رہے گے ہم بھی نہیں، نہ چاہیے کچھ تم سے زیادہ تم سے کم نہیں، جو تم نہ ہو رہے گی ہم بھی نہیں۔ گانے کے بول پہ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ وہی زہران خان کا حال بھی کچھ الگ نہ تھا۔ گانے کے بول ان کے جذبات کی ترجمانی کر رہے تھے۔ دونوں ہی کے دل میں محبت نے اپنا گھر کر لیا تھا، لیکن اقرار دونوں طرف سے ہی نہیں ہوا تھا۔ گانا تبدیل ہوا تو وہ دونوں بھی اس فسون خیز ماحول سے نکلے۔ سیمل باہر کی طرف نظریں دوڑانے لگی۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ وہ کچھ دیر بعد پوچھنے لگی۔ مال جا رہے ہیں، آپ اپنے لیے شاپنگ کر لینا۔ وہ نظریں سامنے مرکوز کیے ڈرائیونگ پر توجہ دیے ہوئے تھا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ مال کا نام سنتے ہی اسے کچھ یاد آیا۔ تھوڑی بہت کر لینا۔ وہ اس کی بات مسترد کرتا اسے مال لے گیا۔ سیمل نے شکر ادا کیا کہ وہ اسے اوپر فلور پر نہیں لے کر گیا۔ ابھی تو وہ بچ گئی تھی، لیکن شاید آگے اسے اس کے ساتھ یہ سفر طے کرنا ہی تھا۔